अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, राइज एंड शाइन। मैं हूँ सोनिया और मेरे साथ हैं मुनीब हामिद, और हम उम्मीद करते हैं कि आप फिट होंगे, फाट होंगे, ठीक होंगे, ठाक होंगे और हमेशा की तरह आपकी सुबह का आगाज बेहतरीन होगा, क्योंकि हम आपके संग हैं और आप हमारे संग हैं। और आज का दिन भी बड़ा ज़बरदस्त था, ऑल्दो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। ये तो है। किधर से निकल के आ जाते हैं इतने लोग रोडों के ऊपर सुबह सुबह। मॉर्निंग में स्कूल्स भी होते हैं, ऑफिसेज भी होते हैं और एक रेस लगी हुई होती है, सबको पहुंचना होता है, कभी जल्दी छुट्टी भी कर लिया करो पाकिस्तान, मतलब रोज नहीं, ये ना बोले वैसे बड़े शौकीन है पाकिस्तानी छुट्टी करने के, प्लीज ये आइडिया ना दे मजीद। मतलब तकरीबन आप ना ऐसी कोशिश किया करें कि 7:30 के जो बाद है ना, आप रोड पे निकला करें। उस वक्त हम लोग आ रहे होते हैं तो हमें जरा रोड जो खाली मिलेंगे इनके लिए आप सड़क जरा खाली रखा करें, प्रोटोकॉल देना बनता है ना। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल का बहुत कल्चर है, हर किसी को प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, उनको भी मिल रहा होता है जो प्रोटोकॉल के बहुत खिलाफ होते थे। एनीवेज, ये आज अपनी कॉफ़ी पी रही है और मैं नहीं चाहता कि ये कुछ और यहाँ पे हादसा हो जाए। बहरहाल जी, जल्दी से आते हैं आज की जो प्रोग्राम का ओवरव्यू है। आज आपको बताते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या होगा। आज मनाया जा रहा है ख़वातीनो हज़रात आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन, लेकिन क्या पाकिस्तान में आज़ादी मौजूद है? नो कमेंट्स। मुल्क में जारी सियासी महाजराई, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होंगे मुज़ाकरात बगैर किसी नताइज के ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला करेगी, जानेंगे तज्ज़ियाकारों से। बिल्कुल। और कराची में 5 साला बच्ची की कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो हो चुकी है मुकम्मल। कौमें तारीख से कैसे सीखती हैं और पाकिस्तान में नौजवान मुल्क क्यों छोड़ के जा रहे हैं, बताएंगे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। वैसे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। वैसे तो सबको ही पता है कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे पूछ लेंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी, गूगल का पाकिस्तान में पहली ऐप ग्रोथ लैब के क़याम का ऐलान। 500 से जायद सियासी रैलियों की मेज़बानी करने वाले सेनेटर होंगे आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। और आज हम इनसे वो भी जो है वो जो करवाते हैं ना प्रोग्राम के स्टार्ट में, पाकिस्तान की शान है आप, वो भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे हमारे साथ लाइव करें। बड़ा मज़ा आता है सुन के। और पाकिस्तान की सियाहत दुनिया तक कैसे पहुंचाई जाएगी, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। और ये बहुत कुछ होगा। और लेकिन सबसे पहले, जैसे सोनिया ने और हमने ये डिसाइड किया था कि हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करें, तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप अपनी कोई भी वीडियो मैसेज हो, कोई आपने कंटेंट क्रिएट किया हो, एनीथिंग, तो आप हमारे साथ शेयर करें और हम अपनी स्क्रीन के ऊपर वो शेयर करेंगे। तो आज भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। कुछ आई है वीडियो? बिल्कुल। एक इस्लामाबाद के रिहायशी हैं जाहिद, और उन्होंने अपनी वीडियो शेयर की है, तो वो आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करते हैं। देखते हैं क्या भेजा उन्होंने। लेकिन वो वीडियो इतनी ज़बरदस्त है ना, मैं चाहता हूँ कि ज़रा आराम से आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के किसी और हिस्से में। और आज जो है अब आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो मई है सहाफ़त का जो आलमी दिन है उसके ऊपर और बात करेंगे। और हम आज के दिन कैसे भूल सकते हैं कि जो शहीद अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है, और हम ये दुआ करते हैं कि उनको इंसाफ भी मिले। और थर्ड में आप लोगों को पता है, यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश पर दिसंबर 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। सोनिया जी, तब से 3 मई विंडहॉक के ऐलान की सालगिरह को दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। 3 मई हुकूमतों को आज़ादी सहाफ़त के लिए अपने अज़्म का एहतराम करने की ज़रूरत की याद दहानी का काम करता है। ये प्रेस की आज़ादी और पेशा वराना अखलाकियात के मसाइल के बारे में मीडिया के पेशा वराना अफराद के दरमियान भी उनके दिन की अक्कासी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के दिन के मौका लेते हुए मैं एक बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि सहाफ़ियों को इंसान समझें प्लीज़, और जो सहाफ़त जो कर रहे हैं आप लोग भी जो हैं सहाफ़त कीजिए, इधर उधर जो है कम गिरा करें। बहरहाल जी, और हमारी कोशिश है आज़ादी सहाफ़त के बुनियादी असूलों का जो है जश्न मनाने का आज दिन है। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त की हालत का जायज़ा लेने का आज दिन है। मीडिया को इनकी आज़ादी पर हमलों से बचाने का जो है आज दिन है, और इन सहाफ़ियों को ख़राज तहसीन पेश करने का जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें गंवाईं, आज ये दिन है कि हम उन सब को जो है सेलिब्रेट करें।
Absolutely right. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ بھی قیمتی جانیں ہیں جو ضائع ہو گئیں، شہید ہو گئے، ان کی فیملیز اینڈ آل بڑا ہی دردناک واقعات ہوتے ہیں، اور آئے دن ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جن کا بڑے دل کو فیل ہوتا ہے، بڑا ڈاؤن فیل ہوتا ہے کہ بیچارے اپنی ڈیوٹی کے دوران جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور یہ خبر بظاہر بس ایک ایسی لائن سے چل جاتی ہے، لیکن جو ان کے گھر والوں پہ گزرتی ہے، جو ان کی فیملیز کو فیس کرنا پڑتا ہے بعد میں، وہ تو ایک علیحدہ ہی کہانی ہے. وہ کبھی میڈیا کے اوپر آتی ہی نہیں، صرف شہید ہونے تک کا واقعہ ہی جو ہے وہ میڈیا پر انفارچونیٹلی سنایا جاتا ہے. جو اس کے بعد فیملی سفر کرتی ہے، فائنینشیل کرائسس سے وہ لوگ گزرتے ہیں، وہ چیز میڈیا کے اوپر کبھی ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. ایسا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ جو انشاءاللہ فیوچر ہوگا وہ بہت بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے. بہرحال جی، اور صاف اخبار کی آج ہم پڑھیں گے ہیڈ لائن. سب سے بیسٹ اخبار پورے پاکستان میں آتا ہے، آپ بھی لگوائیں اس کو جلد سے جلد. بجٹ کے بعد اسمبلیاں تحلیل، اگست میں الیکشن، پی ٹی آئی کی جو ہے ایک تجویز اور حکومت کا اختلاف. آپ لوگوں کو پتہ ہے پورے پاکستان کو اس وقت جو ایک مذاکرات چل رہی ہے جو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن بہرحال اب تک جو نہیں ہوئے ہیں. اور جو ہے عدلیہ جو ہے مد مقابل ہے، اسمبلی کے ریکارڈ کی جو ہے طلبی سے بھی انکار کر دیا گیا ہے. اور جو تیسری خبر ہے سونیا جی، میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں کیونکہ میں نے 2 پڑھی ہیں. جی اور یہ ماہ اپریل مہنگائی نے 58 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. مہنگائی پہنچ گئی ہے بلند ترین سطح پر. واہ واہ واہ. اور شرح جو ہے 36.4% رہی. گندم 103.52% اور انڈے 100% سے زائد مہنگے ہو گئے. اچھا جی، چوتھی خبر ہے مزیدار. روزمرہ کی چیزیں جی، کھانا پکانا مشکل، ایل پی جی 5 روپے کلو مزید مہنگی. گھریلو سلنڈر 58 روپے مہنگائی، نئی قیمت 2759 روپے مہنگی. او گاڈ، مطلب مہنگائی تو ایسے بڑھ رہی ہے جیسے پتہ نہیں شاید پاکستان میں ترقی اور اس کا جو فارمولا الٹ ہو گیا ہے. اینی ویز ہمیں جوائن کیے اے بی این نیوز کے بیورو چیف اسلام خالد جمیل صاحب نے، اور ان سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں. السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں افتخار احمد، سینئر جرنلسٹ ہے. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ویری گڈ مارننگ. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کو بہت زیادہ خوش آمدید پروگرام میں. اچھا خالد صاحب، آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سر تھوڑی سی اپڈیٹ بتائیے گا کہ کل کے جو مذاکرات ہیں لیٹ نائٹ ہو رہے تھے، کیا طے پایا، کیا طے نہیں پایا، پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بنیادی طور کے اوپر جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ تھا کہ ملک میں ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں اور اس ضمن میں کوئی مناسب تاریخ کا جو ہے وہ تعین کیا جانا تھا. اس چیز پر تو اتفاق رائے پایا گیا کہ ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. مرکز اور چاروں صوبوں کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر کے یہاں پہ نگران سیٹ اپ ہو، اور جب الیکشن ہو تو پورے ملک میں اپوزیشن حکومت کی مشاورت سے ایک نگران سیٹ اپ ہونا چاہیے. اور اس چیز پر بھی فریقین میں اتفاق پایا گیا کہ جو الیکشن ہوں ان کے نتائج کو ہر فریق جو ہے وہ قبول کرے، ریدر دین کے ماضی کی طرح ان کو متنازع بنا کے پھر ایک احتجاجی تحریک یا ایک مسلسل عدم استحکام کی یا ایک ایجانی کیفیت کی ملک میں جو ہے سیاسی ایجانیت کیفیت ہو. لیکن جو اصل مدعا تھا کہ کس تاریخ پر، کس مہینے پہ ہونا چاہیے الیکشن اور کب اسمبلیاں تحلیل ہوں، اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. حکومتی سائڈ سے اسحاق ڈار صاحب نے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو بریف کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ کچھ ہم میں لچک دکھائی گئی ہے اور کچھ پی ٹی آئی نے بھی لچک دکھائی ہے. ہم بھی کچھ اپنی جو ہم نے تجویز دی تھی اس سے پیچھے آئے ہیں، پی ٹی آئی بھی کچھ آگے آئی ہے. اب ایک بار پھر ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کریں گے اور پھر کوئی ایسا وقت تعین کرنے کی کوشش کریں گے. اب حکومت کی خواہش یہ ہے کہ وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں اور بجٹ پیش کرنے کے بعد جو ہے اس سے پہلے ٹریڈ پالیسی، اکنامک سروے کا اعلان ہو اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، وہ کسی کنارے پہ لگ جائیں تو اس کے بعد پھر بجٹ ہو اور اس کے بعد اس کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے خالد صاحب ہمارے ساتھ رہے. افتخار صاحب، جو ایک عوامی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے نیگوشیشنز ہی کرنے تھے تو اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا اس پورے معاملے کو؟ پاکستان میں اتنی جو بد استحکامی ہے مطلب اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ عوامی رائے ہے. مطلب پہلے تو اس کا تھوڑا سا آپ اس پہ تجزیہ دیجئے اور پھر یہ بتائیے کہ آگے کا کیا کس طرف جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ عوامی رائے حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار پاکستان میں استعمال کیا گیا. یہ عوامی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوامی رائے کا کوئی دنیا میں تو کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ عوامی رائے کیسے حاصل کی گئی ہے. جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ مختلف ہے. مثلاً جس پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی بن گئی ہے اور اس کے بغیر اب
پاکستان کا نظام مملکت نہیں چل سکتا. اس کا جو آخری شو آف اسٹرینتھ ہے وہ پرسوں تھا, اور جس کی قیادت خود ان کا سب سے بڑا رہنما کر رہا تھا. تو کتنے لوگ اس میں شامل تھے. تو یہ دیکھیں, یہ باتیں کچھ ہے. اصل میں سب سے پرابلم یہ ہو گیا کہ جو سٹیزن میڈیا بن گیا کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ, اور ہر آدمی ٹویٹر اور واٹس ایپ گروپ کو استعمال کر رہا ہے, اور اس میں ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے. وہ جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے وہ خود ہی تجزیہ کار ہے, اور جس طرف اس کا جھکاؤ ہے وہ اسی چیز کے حساب سے چیزوں کو لے جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے. دوسرا ہے کہ ملک میں ایک آئین ہے. کیا آئین کے ساتھ 90 دن کی جو بحث شروع کی گئی کہ آئین میں 90 دن لکھا ہوا ہے, کیا آئین میں اور کچھ نہیں لکھا ہوا, صرف ایک 90 دن لکھا ہوا ہے؟ اور کیا جو آئین میں وہ 90 دن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, کیا وہ 90 دن صرف اس کا اطلاق ایک صوبے پر ہوتا ہے, دوسرے صوبے پر نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ ڈیبیٹ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص ایم پی جو ہے چیف منسٹر ہے وہ تمام ایم پی ایس کے بہاف پر صبح اٹھ کے ایک لائن کا آرڈر لکھ کے بھیج دیتا ہے گورنر کو کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں؟ تو کیا یہ ایشو زیر بحث نہیں آنا چاہیے؟ بالکل. اس طرح 90 دن کے معاملے کو اس طریقے سے کھنگالا جا رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو یہ پاکستان کے نظام کی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے کہ 200-250 منتخب افراد کی اسمبلی کو ایک فرد واحد بغیر کوئی ریزن بتائے, یا تو ریزن بتائے نا تو اس کے صوبے میں لا اینڈ آرڈر تو بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے, اس کے صوبے میں قحط پھیل گیا ہے, اس کے صوبے کے اندر ایسے حادثات ہو گئے ہیں کہ جس کی بنا پہ اب نظام کو چلانا مشکل ہو گیا ہے, اس لیے نئے الیکشن چاہیے. وہ ایسا نہیں کر رہا, وہ ایک لائن لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی چیلنج. ایسے یہ معاملہ بھی زیر بحث نہیں ہے. یہ معاملہ بھی زیر بحث نہیں ہے کہ اگر 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو ایک اسمبلی کے پیچھے پڑ گئے ہیں, تو دوسری اسمبلی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ عوامی پتہ نہیں تاثر دیا, کیا آپ نے دیا ہے, کہ ایسا نہیں ہے. اصل میں ٹرائکوٹمی آف جو تھی اس کا ڈبیٹ اب صحیح معنوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. پہلے ٹرائکوٹمی میں فوج شامل ہو گئی تھی, اور فوج کبھی بھی ٹرائکوٹمی میں شامل نہیں ہو سکتی تھی. فوج ایک ملازم ادارہ ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن, اور وہ ایگزیکٹو کا ایک حصہ تھی. ٹرائکوٹمی میں پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے اور عدلیہ ہے. اب پہلی دفعہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک ٹکراؤ ہے. عدلیہ کہتی ہے کہ ہم چیزوں کو ہینڈل کریں گے, پارلیمنٹ کہتی ہے نہیں ہم یہاں پہ ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نمائندے انسان کی شکل میں ان کو لوگ منتخب کریں گے, اور ان منتخب لوگوں پر پارلیمنٹ ہوگی, اور وہ پارلیمنٹ پھر یہ کرے گی, وہ کرے گی, فلاں کرے گی. افتخار صاحب, آپ نے جتنا ابھی عرض کیا کافی سیاسی گرما گرمی نظر آ رہی ہے. یہ بتائیے کہ الیکشنز ٹائملی سر نہیں, میں کہہ رہی ہوں گرما گرمی نظر آ رہی ہے سر, مجھ تک گرمی آ رہی ہے سیاسی اصل میں. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. جی سر, میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی. I'm talking about the constitution. بالکل, absolutely. Talking about the trichotomy of the past. I'm talking about the situation prevailing in my country. اس میں کوئی سیاسی بات نہیں. میں نے کسی اے بی اور سی کی نہ حمایت کی ہے نہ مخالفت کی. اب آپ اگلا سوال کیجیے. جی سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ الیکشنز ٹائم پر ہوں گے یا نہیں؟ یہ الیکشن ٹائم پر کانسٹیٹیوشنلی ہونے اور ہونے چاہیے. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, ایک صوبے کے میں نہیں ہوں گے. اگر یہ 90 ڈیز کی بات ہے تو اس کا اطلاق پھر دونوں صوبوں پہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی تشریح اپنی مرضی سے آپ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ طریقہ کار ایک دفعہ ہو گیا تو پھر اس کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوگا. سر, آئینی مدت تو ختم ہو گئی افتخار صاحب, جو اس میں ایکسٹینشن دی نا, اس میں ایکسٹینشن اپنا نہیں, اس میں ایکسٹینشن کس نے دی ہے؟ اس میں ایکسٹینشن دی ہے اس ادارے نے جو کلیم کر رہا ہے کہ اس کو تشریح کرنے کا واحد حق اس کو ہے. اس نے تشریح کی ہے, اور پھر اس تشریح میں بھی اس نے ایک صوبے کے اوپر ہی ساری نظر رکھی ہے اور دوسرے صوبے کو اگنور کر دیا ہے. اور ایک صوبے پہ نظر رکھنے سے آپ کی فیڈرل جو ڈھانچہ ہے اس کو نقصان ایسے پہنچ سکتا ہے کہ جس صوبے پر آپ کی نظر ہے اس میں سب سے زیادہ انفلوئنس کرنے کی پوزیشن ہے قومی انتخابات کو, اور ان قومی انتخابات کو جس میں نمبر آف دی سیٹ اس صوبے کے پاس زیادہ ہیں.
اگر ایک ایسی حکومت یہاں پہ کی فارمیشن ہوتی ہے پنجاب میں جو آنے والے انتخابات میں انفلوئنس کرتی ہے اور جو کرے گی، کوئی بھی پارٹی ہے وہ کرے گی، تو اس کے انفلوئنس کرنے سے نمبر آف دی سیٹ اگر اس پارٹی کو زیادہ مل جاتی ہیں تو چھوٹے صوبوں کو اس پہ اختلاف ہے. صحیح. یہ بہت ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. بالکل بالکل ایبسلیوٹ. چلیں خالد صاحب آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. ابھی یہ جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں، جو مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ بجٹ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ بھی میرے خیال سے کوئی چیز طے پا گئی ہے، کوئی ڈیٹ طے پا گئی ہے پی ٹی آئی اور جو گورنمنٹ اس کے درمیان؟ نہیں، ڈیٹ کے حوالے سے تو کوئی معاملہ طے نہیں ٹھیک ہوا. ہے. جو اصل جو ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ جیسے افتخار صاحب یہ کہہ رہے تھے، جی. گورنمنٹ کی یہی نقطۂ نظر ہے. اب بدقسمتی سے آئین پاکستان میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جب اسمبلی تحلیل کریں گے تو وہ ایک جسٹیفیکیشن دیں گے، ایک ریزنیبل جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے اسمبلی کی تحلیل کے لیے. آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر ان کو اسمبلی کا اعتماد ہے تو وہ کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس اسمبلی کو تحلیل کر کے عوام سے رجوع کیا جائے، اور وہ پھر 48 گھنٹوں کے اندر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. اب پنجاب اور پی پی کا جو معاملہ ہوا، پنجاب میں گورنر صاحب نے اس سمری کو دستخط نہیں کیے اور وہ اسمبلی خود بخود 48 گھنٹے کے بعد تحلیل ہو گئی، اور کے پی میں گورنر صاحب نے دستخط کیے، اور اس طرح سے اب وہ گورنر صاحب کو تاریخ دینا تھی جو ابھی تک انہوں نے تاریخ نہیں دی. اور پھر دو مختلف آراء آئیں. ایک انہوں نے اناؤنسمنٹ جو کی، کہا گیا جی کہ 28 مئی، پھر لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں 8 اکتوبر جو خط لکھا. اور سپریم کورٹ میں 3 موقف سامنے آئے. الیکشن کمیشن نے کچھ کہا، گورنر کے وکیل جو ایڈوکیٹ جنرل پشاور کے پی تھے انہوں نے کچھ کہا، اور خط جو تھا گورنر کا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، اور گورنر کے جو خود اپنے وکیل بھی تھے کامران مرتضیٰ صاحب، ان کا موقف کچھ اور تھا. اچھا، اب کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ہوا کہ جب دونوں گورنرز نے تاریخ دینی تھی، پنجاب کے گورنر نے یہ کہا کہ وہ کیونکہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنے تو وہ تاریخ نہیں دے سکتے. صحیح. اب یہ طے ہونا تھا کہ تاریخ کون دے گا، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا یا پریزیڈنٹ آف پاکستان دیں گے. تو گورنر کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق صدر پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں، یا صدر پاکستان ان کی تقرری کرتے ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر، اور وہ گورنر کو نمائندہ سمجھا جاتا ہے. جس طرح ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں آئین پاکستان کے مطابق صدر پاکستان، تو اسی طرح گورنر ہوتے ہیں وہاں پر. پھر کورٹ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ صدر پاکستان جو تاریخ اس پہ دیں گے وہ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ گورنر اس میں حصہ نہیں بنے، انہوں نے انکار کر دیا. اب معاملہ کے پی کا جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہے، اور وہاں پر ابھی تک اس کا ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ ہونا کیا ہے. اور وہاں جو پہلے 184 کے تحت سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، اور یہ ایزیوم کر کے کہ کیونکہ گورنرز تاریخ نہیں دے رہے، اور وہاں پہ جو ہائی کورٹس ہیں ان میں تاریخ جو ہے وہ بڑی ڈیلے 3 ہفتے یا 4 ہفتوں کی تاخیر سے تاریخ دی جا رہی ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن مدت ہے وہ گزر جائے گی، خدشہ یہ ہے. تو وہ ہوا پھر بات. تو اس وقت یہ ایک بڑا یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل بحران ہے ملک کے اندر کہ جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں جس کو سونپی گئی تھی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. اب یہ معاملہ آتا ہے کہ ملک میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، بالکل افتخار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور 50% سے زیادہ نشستیں، آلموسٹ 55% نیشنل اسمبلی کی نشستیں پنجاب کے اندر ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر بڑے عرصے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پنجاب کو ایڈمنسٹریٹولی تقسیم کیا جائے، اور سب صوبے جو ہیں ایٹ لیسٹ امپاور ہوں، ایک جیسے ہوں، اور وہاں پہ یہ جھکاؤ کسی ایک صوبے کے ہاتھ میں نہ ہو کہ وہ پورے ملک کی سیاست کا رخ بدل دیں. میرا خیال ہے کہ ابھی ایک دو پھر سوچنا پڑے گا. اچھا جی خالد صاحب، یہ ایک پوائنٹ میں ذرا افتخار صاحب سے بھی اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں. جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، پورا پاکستان جو ہے پریشان ہے. آئین کی حفاظت کس نے کرنی، اس پہ عمل کس نے کرنا ہے، اتنا مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے. افتخار صاحب، ابھی نیگوشیشنز چل رہے ہیں. اگر نیگوشیشنز کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلتا، اور 14 مئی جو سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہوئی ہے الیکشنز کی، جس کے اوپر گورنمنٹ نے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا کہ ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے، اس صورت میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں کروائیں گے نہیں کہا گیا، وہ انہوں نے کہا نہیں کروائے جا سکتے. ابھی فرق ہے، نہیں کروائیں گے اور نہیں کروائے جا سکتے میں فرق ہے.
ٹھیک ہے. اور پہلی بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ دے دی ہے. جو ریکوائرمنٹ اس کو چاہیے, جو ٹولز چاہیے فار دی الیکشن, وہ اگر اس کو پرووائڈ نہیں کیے جائیں گے تو الیکشن تو نہیں ہوں گے. یہ تو بالکل ایک جرمن سی بات ہے. جی جی. اور اگلا آپ کا سوال کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل جیسے آئین کی مدت پوری ہو گئی, نیگوشیشنز بھی نہیں ہوئے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے, اب آگے کیا جو اس کا حل نکلے گا؟ کچھ بھی حل نہیں نکلے گا. یہ کرائسس تو ایسے ہی چلے گا. اور یہ کرائسس سے ایک بات جو آپ دوستوں کو سمجھ آنی چاہیے, یہ جو اے اور بی کی پارٹی کے اقتدار میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک چیز آپ بھول رہے ہیں جی, کہ ہمارا جو اقتصادی ڈھانچہ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو چکا ہوا ہے. بے شک. کوئی بھی اقتدار میں ہو, اے اقتدار میں ہے اور بی اقتدار میں اگر آ جائے تو کیا ہوگا. اور جو اے اقتدار میں کل تھے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں, تو وہ کیا دوبارہ آ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے. حالات تو جو اے اور خیبر پختونخوا میں بھی اقتدار میں تھا اور پنجاب میں بھی اقتدار میں تھا اور وہ وفاق میں 4.25 سال اقتدار میں رہا. تو اگر یہ واپس آ جاتا ہے تو کیا بہتری آئے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز جو اقتصادی صورتحال ہے اسی کو انہوں نے مینج کرنا ہے نا. وہ تو مینج نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو کوئی ایسا ریفارمز تو ہو نہیں رہی کہ ٹیکس کی ریفارمز ہو جائیں گی اور ٹیکس کا بہت ریونیو میں اکٹھا ہو جائے گا اور ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے یہ کم ہو جائے گا. چیزیں پاکستان میں کافی گمبھیر ہو گئی ہیں. اور دوسری جو ہے وہ ہے جیو پولیٹیکل سچویشن. جیو پولیٹیکل سچویشن میں آپ چائنا کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ڈینجرس کھیل ہے. امریکہ دور بیٹھا ہوا ہے, چائنا ہمارے قریب ہے. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن اب کیا ہے. افغانستان سے امریکہ کے وڈرال کے بعد اس پورے خطے کے اندر امریکہ کا رول کیا ہے, ہمیں کیا رول اپنانا ہے, یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور جو دوست نعرے مار رہے ہیں, جو کل کہہ رہے تھے ہمیں فلانے ملک نے نکلوایا ہے, اب اسی ملک کے سفیروں کے ساتھ دن رات بات کر رہے ہیں, ان کو جا کے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. ہمیں اقتدار اگر آئے گا ملے تو ہم اس طرح چلائیں گے, ہم اقتصادیات کو ایسے چلائیں گے, ہم فارن پالیسی کو ایسے چلائیں گے. تو یہ کوئی ایک آدھا پوائنٹ نہیں ہے جس پہ کنفیوژن ہے پاکستان میں. دیر آر لاٹ مینی ایشوز اینڈ لاٹ مینی پوائنٹس جس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر تو اقتدار لینا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے بھی تو اقتدار ان 2 صوبوں میں یہ پارٹی کا تھا اور 4.25 سال یہ ایک پارٹی اقتدار میں رہی ہے. کیا چینج آ جائے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک اینی چینج آئے گی. جی سر, ابھی آپ نے اقتصادی صورتحال کی بات کی, اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو ہے کہ ہمیں ٹیکس ریفارمز کرنی ہوں گی. یہ جو ہم نے سیاسی طور پہ 1999 سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دکانداروں سے اور تاجروں سے ٹیکس لیا جائے. وہ ٹیکس نہیں دیتے, وہ شٹر بند کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو لے کے مری اپنا بعد اور سوات چلے جاتے ہیں. اور حکومت ڈر جاتی ہے کیونکہ حکومت کا ووٹ بینک وہ ہے اور حکومت اس ووٹ بینک کی خاطر ایک بہت بڑے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. اب جو بھی حکومت ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ٹیکس کیسے کلیکٹ کرنا ہے. بغیر ٹیکس کلیکٹ کیے آپ نظام کو نہیں چلا سکتے. کب تک آپ لوگوں سے پیسے لے کے, اے سے پیسے لیتے ہیں, بی کا قرض اتارتے ہیں, بی سے پیسے لیتے ہیں, سی کا قرض اتارتے ہیں, اور پھر اے اور بی کا جو قرض اکٹھا ہو جاتا ہے پھر ڈی سے پیسے لے کے اے اور بی اور سی کا قرض اتارتے ہیں. یہی ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. ان پیسوں کو پاکستان کے عوام کی بہتری کے کسی پروجیکٹ میں نہیں لگا رہے, صرف قرض اتارتے جا رہے ہیں. اور اشرافیہ اپنے آپ کو لوٹ مار کا جو ایک انہوں نے دور چلا رکھا ہے, اتنا لوٹ مار کا دور میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. فرینکلی میں آپ کو ثابت کروں. بالکل صحیح, بالکل ساری باتیں بالکل درست ہیں. سب کچھ ان کے پاس ہے, چینی ان کے پاس ہے, آٹا ان کے پاس ہے, گھی ان کے پاس ہے, دودھ ان کے پاس ہے, پانی ان کے پاس ہے, دوائیاں ان کے پاس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. اور کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان کو قابو کرنے میں کامیاب نہیں. ایک طرف ہمارے پاس ٹیکس ہم کلیکٹ نہیں کر پا رہے, نظام کو نہیں چلا پا رہے, اور جو نظام کے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نظام ایک خاص گروپ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو چلا رہا ہے. بالکل بالکل سر, بالکل ایبسلیوٹلی. میں آپ کی ساری اسٹیٹمنٹ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اور تھینک یو سو مچ سر, آپ نے جوائن کیا ہمیں صبح مارننگ شو میں. اور خالد صاحب, لاسٹ ریمارکس میں آپ سے لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی موسٹ پاپولر جماعت بنی ہوئی ہے پاکستان کی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا افتخار صاحب نے بھی کہ کچھ خاص تبدیلی نہیں آئے گی. ان کے پاس کوئی پلان ہے؟
دیکھیں پلان تو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے. 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک آئین پاکستان کے مطابق افتخار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو پھر یہ دی ہے. ٹھیک ہے. اب اس سوچ کے تحت ہمیں ایک طویل 3-4 دہائیوں سے ہم یہ سن رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی جو ہے کہ وہ بہترین ترین آمریت سے جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. جب حاکمیت اعلیٰ اللہ کی اور اس نے عوام کو دے دیا ووٹوں کے ذریعے سے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کریں, آئین پاکستان کہہ رہا ہے, تو پھر ہمیں عوام سے رجوع کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, جو اکنامک سچویشن یا یہ ساری چیزیں ہیں, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جی کہ ملک کے حالات پنجاب میں یا کے پی میں ایسا کیا مسئلہ تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی پڑی, کوئی مسئلہ تو تھا ہی نہیں. ابھی کہتے ہیں کہ ان دونوں صوبوں میں ہی سارے مسائل ہیں. یہاں پہ اکنامک گورننس وہ نہیں ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے, امن و امان تباہ ہو چکا ہے, تو اس لیے اب الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اگر یہی برانی کیفیت ہے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ بران ہے. میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بڑا واضح ہے. اگر عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتے ہیں اور وہ پھر آ کے اپنی پالیسیز کو بناتا ہے, یہ اس کو حق ہے. سر یہ بات ہے, پاکستان میں آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی ہو جائے. بہت بہت شکریہ, ہو جائے کبھی نہ کبھی. بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب, تھینک یو سو مچ. اور خالد جمیل صاحب کے بہت بہت شکریہ. اور سونیا کافی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے, افتخار صاحب سے گفتگو کر کے, اور کافی کھل کے انہوں نے حالات کو بیان کیا. مجھے ڈانٹ بھی پڑ گئی تھوڑی سی درمیان میں. کوئی بات نہیں, چلتا رہتا. بالکل. میرے خیال سے بریک لیتے ہیں. یس ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام میں دیکھیں گے آگے اور کیا کیا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک جناب. سیاسی گفتگو کے بعد ہو جائے کچھ زبردست سی اور گفتگو, کچھ ایسی چیزیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. ہمارے پاس ایک بہت زبردست گیسٹ موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, جو کہ سابق پرنسپل ہیں قائد اعظم میڈیکل یونیورسٹی کے. بھاولپور سے ان کا تعلق ہے اور آج کل سوشل میڈیا پہ ان کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں. ہم ان کو لائن پہ لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سر, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ جی, میں ٹھیک ہوں. بہت ویلکم ٹو دا شو سر. ویلکم سر. یہ بتائیے کہ ابھی آپ جو ہیں وہ ناروے سے ہو کر آئے ہیں, ہمیں خبر ملی ہے. سو آپ نے وہاں کی تاریخ دیکھی, تو ذرا سا تھوڑا ہمارے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے پلیز؟ جی, ناروے اصل میں اسکینڈینیوین ملکوں میں سے ایک ملک ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سویڈن ہے, ایک ڈینمارک ہے اور ناروے ہے. بالکل. تو ان کی جو پرانی تاریخ ہے وہ یہ ایک طرح کے لوٹ مار کرنے والے لٹیرے تھے جن کو وائکنگز کہتے ہیں. وائکنگز پر آپ نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہوں گی. اور یہ وہاں سے برفانی علاقوں سے آتے تھے اور انگلینڈ وغیرہ میں آ کے لوٹ مار کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. اور جو ڈینمارک ہے وہ بڑا بھائی تھا ان سب کا. تو ناروے جو ہے وہ اس کی تاریخ بہت لمبی نہیں ہے, اور عموماً ناروے کو کسی خاص کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. کبھی وہ سویڈن کے ساتھ ہوتا تھا, کبھی وہ ڈنمارک کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کا ایک جو کنگ تھا اس نے آزادی حاصل کر لی نیگوشیٹ کر کے, یہ باقی اسکینڈینیوین کنٹریوں سے اسپیشلی ڈنمارک کے ساتھ. اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے ملک کی بنیاد رکھی نا اپنی سیاست کی, وہ یہ رکھی کہ ملک کے 3 پلر بنائے. ایک پلر ہے ان کا بادشاہ, جو ان کے وہ مونکس ہیں, اور دوسرا پلر ہے عدلیہ, اور تیسرا پلر ہے ان کی پارلیمنٹ. اور مزیدار بات ہے جناب. جی سر کہیے. اس کی بنیاد اس بات پہ رکھی کہ یہ تینوں کے تینوں پلر جو ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں گے. بادشاہ ان دونوں کے اداروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا, اور یہ باقی ایک دوسرے کے. اس کی بنیاد پر انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی وہ بنیاد رکھی, اور بہت ہی انصاف کے اوپر, اصول کے اوپر. اب میں ان کے بادشاہ کا حال یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنی گاڑی پارک کرتے وقت کسی ایک اور عام آدمی کی گاڑی سے اس کی گاڑی لگ گئی, تو بادشاہ وہاں کھڑا ہو گیا اور انتظار کرتا رہا جب تک اس گاڑی کا مالک آئے اور اسے معذرت کرے اور اسے کہے کہ بھئی جو تمہاری گاڑی لگی ہے اس کا خرچہ میں دے دوں گا. کیا بات. اس نے کہا کہ بھئی آپ بادشاہ ہیں, میرے لیے تو بہت آنر کی بات ہے. اس نے کہا نہیں, چونکہ میں نے آپ کی گاڑی کو مارا ہے تو اس لیے. تو اس بادشاہ کا کئی دفعہ نا اوور سپیڈنگ پہ چلان ہو چکا ہے. اچھا, اور دوسرا ان کے جو پارلیمنٹ ہے, وزیر اعظم صاحب وغیرہ, ان کا حالات یہ ہیں کہ ایک وزیر اعظم تھی خاتون, تو انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے بالکل کسی چیز کی.
اور ہر صورت اپنی قیمتوں کو مستحکم رکھیں گے. جب وہ وزیر اعظم کا انہوں نے اوتھ لیا اور اپنی پہلی تقریر کی تو اس نے کہا کہ بالکل ہم اپنے وعدے پہ پورے رہیں گے. البتہ پیٹرول کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو وعدہ خلافی ہے, اگر ایسی بات تھی تو ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا, لہٰذا آپ وزیر اعظم نہ بنے اور جو دوسری پارٹی ہے اس کو آپ چانس دیں کیونکہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے. ان کی اپنی پارٹی نے ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا. اب یہ حال ہے وزیر اعظم کا, اور عدلیہ جو ہے وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ کر سکے. تو اسی کے بنیاد پر انہوں نے اپنے ملک کو ڈیولپ کیا اور اس کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ بہت لا اینڈ آرڈر ہے. اور میں نے وہاں دیکھا کہ یو کے جو ہے, یو کے اس کے مقابلے میں ایک پسماندہ ملک لگتا ہے. اچھا, تو یہ اس کی سیاسی حالات ہیں, اور میرا خیال ہے ان سیاسی ترقی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا بالکل انڈسکریمنیٹ ہو کر اس کو یعنی اس پر عمل کرنا ہے. بادشاہ ہو, وزیر اعظم ہو, جو بھی کچھ ہو, عام شہری ہو, سب کے لیے قانون برابر ہے. سب برابر ہے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی, میں بات مکمل کروں, بڑی حیرانی ہوئی کہ وہاں کا جو وزیر اعظم ہے نا, اس کا گھر جو ہے وہ بالکل 4-5 بیڈ روم کا ایک فلیٹ ہے, جس طریقے سے کہ مطلب ایک عام کسی وہاں کے امیر آدمی کا فلیٹ ہوتا ہے. الگ سے کوئی وہ نہیں ہے جس میں کوئی ناکے لگے ہوئے ہوں, جس میں کوئی باؤنڈری ہو. تو یہ ہے. تو باقی آپ جو بات پوچھے کہ میں جی سر, یہ آپ نے مطلب اتنا زبردست جو ہے اپنی انفارمیشن شیئر کی ہے ناروے کے بارے میں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی ایکسپرٹ جو اوپینین ہے ایز کمپیریزن تھوڑا سا پاکستان کا بھی تھوڑا سا معاوضہ کیجیے کہ پاکستان میں کیسے ہیں ذرا حالات سے. آپ یہ سوال پوچھتے ہوئے بھی ہنس رہے ہیں, تو لیکن میں ایک بہت ہی محتاط الفاظ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جس میں, اور جتنے بھی سب لوگ ہیں, یعنی عوام سے لے کر خواص تک, ان سب کو اچھی باتیں سیکھنی چاہیے. اور وہ بنیادی اصول جو اصل میں تو ہمارے اپنے اسلاف کے اصول تھے. دیکھیں, ہمارا خلیفہ اس طرح رہا کرتا تھا. روم سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو کسی ان کے گھر کا بڑا عام سا گھر تھا, تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ یا مسجد میں ہوگا, یا آپ جس طرف سے آئے ہیں نا, جس طرف سے آپ آئے ہیں تو وہاں راستے میں ایک درخت کے نیچے کوئی آدمی سو رہا تھا. انہوں نے کہا ہاں ایک آدمی سو رہا تھا. ہاں, پھر وہ خلیفہ وہ ہوں گے کیونکہ جب وہ تھک جاتے ہیں تو پھر وہاں وہ درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں. دیکھیں نا, ہمارے ہاں تو خلافت کا مطلب ہی یہی تھا, ذمہ داری تھی. تو اس لیے جو ہمارے حکمران ہیں اور اس طرح ہمارے اور جو خواص ہیں, ان خواص کو, اور جو عوام ہیں, ان سب کو سیکھنا ہے. اور وہ تمام اچھی چیزیں جو ہیں وہ کہیں سے بھی ملیں, ہمیں سیکھنی چاہیے. تو میرا یہی خیال ہے آپ کے سوال کے. سر بہت اچھی بات کہی آپ نے. جتنی ابھی آپ نے ناروے کے بارے میں باتیں کہیں, میرے خیال سے باقی اور ممالک میں بھی اتنا ہی اچھا سسٹم چل رہا ہے, اور شاید یہی ریزن ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان اور پروفیشنلز ہیں وہ باہر جانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. 10 لاکھ کے قریب نوجوان ہیں جنہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ مائیگریٹ کر گئے اپنے اپنے کیریئر کے حوالے سے. دیکھا جائے تو ایک اچھی بات بھی ہے, لیکن وہ واپس نہیں آتے, پھر وہ اسی سسٹم کے ہو کے وہیں پر کمانے لگ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے سر, کیوں جا رہے ہیں لوگ, نوجوان کیوں چھوڑ رہے ہیں ملک؟ دیکھو بیٹا, بات یہ ہے, میں آپ دونوں سے سوال پوچھتا ہوں, آپ اس کا جواب بے شک مت دینا. ابھی اگر آپ کو ایک آفر آئے کہ آپ کو بی بی سی کے اندر یا CNN کے اندر ایک جاب مل گئی ہے اینکر کی, وہ آپ کو 6 مہینے کی ٹریننگ دیں گے, اور اس کے بعد آپ جو ہیں لاس اینجلس میں, نیو یارک میں یا لنڈن کے اندر آپ کو جاب مل جائے گی. میں آپ سے اس کا جواب نہیں پوچھتا, لیکن آپ کا کیا رسپانس ہو؟ سر جواب آپ کو پتہ ہے. سر میں تو ٹکٹ بک کر رہا ہوں سر, ہم دونوں جا رہے ہیں سر. دیکھو بیٹا, بات یہ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کھیت میں جو ہے نا وہ ملے نا دانے نہ ملیں, تو جس درخت پر پھل نہ ہو, تو چڑیاں اور پرندے وہاں سے اڑ کے چلے جاتے ہیں. اس میں آپ چڑیوں اور پرندوں کو کیا قصور کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, میں 62 سال کی عمر میں, میرے لیے میرا پاکستان مکہ ہے. میں نے یہی رہنا ہے, چاہے یہاں جو بھی حالات ہوں, جب تک کہ میں یہاں سے نکالا نہ جاؤں اور مجھے ہجرت نہ کرنی پڑے, مجھے یہیں رہنا ہے. اس لیے کہ مجھے اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے. میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت جو بھی یعنی میں ہوں, وہ میں اس ملک کی وجہ سے ہوں. لیکن یہ پابندی میں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہاں رہ کر میں کچھ مفید کام کر سکتا ہوں. لیکن آپ کی عمر کے لوگ, جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں اور جو ٹیلنٹڈ ہیں,
میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان کو یہ کہنے کا کہ یہاں رک جائیں، لیکن میرے پاس اس کا بہت بڑا اخلاقی جواز، یہ میرے پاس اس کا اصولی کوئی جواز نہیں ہے، مگر اخلاقی جواز یہ ہے کہ جب ماں بیمار ہو جائے اور ماں کو کوئی پانی پلانے والا نہ ہو تو، اور ماں بیچاری معذور بھی ہو جائے، وہ خود اٹھ کے جا نہ سکتی ہو، تو اس وقت بیٹوں کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے نیگیٹوز ہوں گے پاکستان میں، لیکن میں ایک بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا پوٹینشل ابھی تک موجود ہے، جو امکان ہے نا پاکستان کے بہتر ہونے کا وہ ابھی تک موجود ہے، اور اس کی ریزنز ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا ریسورس موجود ہے، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہے ہماری یوتھ، نوجوان، ہمارا ہیومن ریسورس۔ ہمارا ہیومن ریسورس اس وقت، یعنی پاکستان کی آبادی کا تقریباً اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو 17-18 کروڑ نوجوان ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو استعمال کیا جائے، ان کو جو ہے ان کے لیے اس طرح کے حالات کریٹ کیے جائیں کہ جس میں یہاں ان کی صلاحیتوں سے وہ خود بھی گرو کریں اور وہ پاکستان کی گروتھ میں بھی کریں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے، ہماری اکنامک انسٹیبلٹی سے بھی زیادہ خوفناک ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کیونکہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس وقت ہم ایک بہت نان اٹریکٹیو نیشن بن جاتے ہیں فورن انویسٹرز کے لیے۔ پاکستان کے بارے میں کیونکہ جب پولیٹیکلی ہم سٹیبل نہیں ہوں گے تو یہاں کوئی انویسٹ کرنے کو، جب پاکستان کے اپنے لوگ یہاں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہاں سے پیسے کو باہر لے کے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے حکمرانوں کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ ایک فورن انویسٹر یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، جو فورن انویسٹمنٹ یہاں آ رہی ہے وہ اصل میں یہاں کی گروتھ میں اضافہ کرنے کی بجائے یہاں کے وسائل کو قبضہ کرنے کے لیے ہوگی۔ ہم جب بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ فلاں نے یہاں یوں کر دیا وہ کر دیا، وہ ایکچولی ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے، اور یہ بہت خوف، اگر ہم نے اس کو پراپر طریقے سے نہیں سمجھا ہمارے بڑے اشرافیہ نے، تو یہ ایون حالات اور خراب ہوں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے۔ جاوید صاحب ایک اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں، جو پاکستان کی نوجوان ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ اگر آپ کی ماں بیمار ہیں تو بیٹے وہاں پہ موجود ہونے چاہیے پانی پلانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان ہمارا گھر ہے، اور اگر گھر میں آگ لگی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی آگ کو بجھائیں، نہ کہ ہم لوگ دور بھاگ جائیں۔ تو ایک تو ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھے اور اس کی حفاظت کرے، اور یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں فکس کرنا ہے پاکستان کو۔ لیکن ایک چیز اور جس میں میں کامنٹ چاہوں گا کہ پاکستان کی یوتھ، جس طریقے سے سونیا نے کہا کہ باہر جا رہی ہے ایک اچھے مستقبل کے لیے، وہی یوتھ پاکستان میں اس طرح سے محنت نہیں کرتی، لیکن جب باہر جاتی ہے وہاں پہ بہت کام کر رہی ہوتی ہے۔ سر جی، فضا دیکھیں، فضا بہت ہو رہا ہے۔ بنجر زمین کے اندر جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ بیج وہی ہوتا ہے، وہ نہیں اگتا، لیکن اگر آپ فرٹائل جگہ پر بیج ڈالتے ہیں تو فوراً اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسائل حالات کی وجہ سے ہے نا۔ اگر بارانی علاقے کے اندر آپ کو کوئی پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود بخود موسم، یعنی ہوا سے، یعنی پانی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے، نمی آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جس جو زمین بنجر ہوتی ہے اس میں پھر جو فرٹائل بیج ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری اشرافیہ کی۔ دیکھیں اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے نا ملک کے اندر، ابھی آپ یہ بات بند کریں گے نا، بلکہ مجھے نہیں پتا اس سے پہلے آپ کیا بات کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا سیاسی گفتگو، تو وہ ایک لڑائی ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ ہم وہاں بیٹھے نا، جس طریقے سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب دو سانڈ لڑ رہے ہوتے ہیں اور باہر بیٹھا ہے کومنٹیٹر کومنٹری کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت سارا میڈیا یہ کر رہا ہے۔ اچھا، مزدار بات یہ ہے کہ یہ لڑائی حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی پسے ہوئے عوام اور جو استحصال کرنے والے لوگوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ اوپر کے استحصال کرنے والوں کی انٹر ایلیٹ لڑائی ہے۔ یہ لڑائی بیسیکلی بکریوں کی جان بچانے کے لیے گڈریوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ گڈریوں کی آپس میں اس بات کی لڑائی ہے کہ بکری کا پٹھ کا گوشت میں نے کھانا ہے، یا جب یہ ذبح ہوگی تو میں نے اس کی چانپیں کھانی ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ سے عوام کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر اچھا ہم جتنی مرضی یہ باتیں کرتے رہیں، جو اس کا ٹیک ہوم میسج ہے نا، جو میں یہ چاہوں گا کہ میں اور آپ آج سے شروع کر دیں، پہلا کام تو یہ کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر غیر ضروری طور پر یہ سیاسی گفتگو بند کریں۔ یہ جو ہوتا ہے اوپر ہوتا رہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کردار کے بلڈ کرنے کی گفتگو کریں۔ وہ والی گفتگو ہماری سکرین پر نظر آنی چاہیے اور ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، جس سے ہمارے بچوں میں اور ہمارے اندر کردار ڈیولپ ہو۔ جو گفتگو سکرین سے آ رہی ہے یہ گفتگو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، ہم میں سے جو کوئی بھی ہے وہ بیسٹ آف آر ابیلٹی اپنا کام پرفارم کرے۔ جو آپ کا کام ہے، آپ اپنی انتہائی
یعنی وہ صلاحیتوں کے ساتھ بیسٹ آف یور ایبلٹی کریں, جو میرا کام ہے وہ بیسٹ آف ایبلٹی کریں, یہ ہم کرتے رہیں. اور اس کے بعد ہم جو ہے نا ایک پریشر گروپ ضرور بنائیں, عوام کی ایک اپنی رائے ضرور ہونی چاہیے. مثلا اچانک ٹماٹر مہنگے ہو جائیں تو ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ ہمارے شہر کے اس حصے میں ہم ٹماٹر خریدیں گے ہی نہیں. بات سمجھ آئی نا؟ پٹرول ایک دم مہنگا ہو جائے, ہم کہیں ہم پٹرول لیں گے ہی نہیں, ہم پیدل جائیں گے, ہم پبلک ٹرانسپورٹ اپنی گاڑی کو ہم استعمال ہی 2 دن کریں گے جو بہت ضروری چیزیں ہیں. ہم محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, ایک گاڑی پہ اپنے بچوں کو بٹھا کے اسکول چھوڑ کے آئیں گے, ہم اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ جو معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے نا چیزوں کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے, ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس کی بھی تربیت نہیں ہے. ابھی پتہ لگ جائے نا کہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو لائنیں لگ جائیں گی پیٹرول اسٹیشن کے باہر, لگ جاتی ہیں, لوگ ٹینکیاں بڑھوانی شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ 4-5 کام کرنے چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے وقت ضائع نہ کریں, اپنی انرجی کو پروڈکٹیو کاموں میں, اپنی انرجی کو کنسٹرکٹیو کاموں میں, اپنی انرجی کو اپنے متعلقین کے کردار کی تشکیل کے لیے, خاص طور پر اپنے بچے, ان کے اوپر توجہ دیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم خود ایز اے کمیونٹی کلیکٹ ہوں, اکٹھے ہوں. اگر ہماری سڑک گندی ہے تو حکومت کی ٹرالی کو آنا چاہیے, حکومت کی ٹرالی کو, لیکن اگر وہ نہیں آ رہی اپنے طور پر کچھ بندوبست کریں ہم, ٹھیک ہے نا. ان حالات کے اندر بس یہی کیا جا سکتا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے. جی سر, جہاں تک آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے تو آج کل کے نوجوانوں میں ایتھکس کی, اخلاقیات کی بہت کمی ہے, اور جو ایتھکس یا اخلاقیات باقی ہیں وہ بھی پستی کی جانب رواں دواں ہیں. اس پر آپ تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے پلیز؟ دیکھیں نوجوان, اب تو بڑوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑوں کے اندر ایتھکس موجود ہے؟ بچے تو ریفلیکشن ہوتی ہیں, سایہ ہوتے ہیں بڑوں کا. سر میں یہی سننا چاہ رہی تھی. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو بچے فرض کریں ان ایتھیکل ہیں, اس کا مطلب ہے ان کے ماں اور ان کی باپ اور ان کے اساتذہ, یہ لوگ بیڈ رول ماڈل تھے. فرض کریں آپ نے اخلاقی گفتگو اسکول کے بچوں کو سکھانی ہو کہ دیکھو بیٹا اخلاق کے ساتھ گفتگو اس طرح کی جاتی ہے, تو آپ کیا نمونے کے طور پر لائیو ہماری قومی اسمبلی کا اجلاس ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے عوام کے نمائندے جو معاشرے کے سلیکٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں قانون بنانا ہے اور قانون پر عمل کروا کے ہمارے ملک کو اوپر لے کر جانا ہے, دیکھو یہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, تو آپ لوگ بھی اس طرح سے گفتگو کیا کریں. کیا آپ یہ رول ماڈل کے طور پر اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. بالکل بھی نہیں سر. تو بچوں کا کیا قصور ہے, نوجوانوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. گھر میں باپ جو ہے وہ گالی کے ساتھ گفتگو شروع کرتا ہے, اور ہم کہتے ہیں آج کے نوجوان گالیاں بہت دیتے ہیں, کو بیچارے کو کیا کہنا. اس لیے ہمارے یہاں بہت رول ماڈلنگ ہے. اس لیے میں نا ذاتی طور پر بہت پریشان ہوتا ہوں اپنی جنریشن کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ میری جنریشن کے لوگ ہیں نا اکثریت جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑے عہدوں پر ہیں, جو بہت بڑے تاجر ہیں, جو اداروں کے وہ ہیں, کہ ان بیچاروں کو کتنا حساب کتاب دینا پڑے گا. مطلب ہے دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. یہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اسی صف میں جہاں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کھڑے ہوں گے اور دیگر صحابہ کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے, وہاں ہمارے حکمران بھی کھڑے ہوں گے, میں بھی کھڑا ہوں گا, ہم سب کھڑے ہوں گے, تو ہم اپنے اعمال کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر دنیا تو بہت ہم نے لے لی, کم از کم اپنی آخرت کو ہی اس عمر میں بچا لیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے 70 سال کے بندے, 60 65 سال کے بندے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایگوئسٹک ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور ٹی وی پر سر عام دے رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی اخلاق سوز حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمارے بچے جو اس کو دیکھیں گے اس سے کیا سیکھیں گے؟ اگر گلی میں فرض کریں کسی کا موٹر سائیکل کسی سے ٹکرا گیا تو اس نے اس کو دھکا دے کے اس کو گالی دے دی, تو وہ کیا بڑی بات ہے, جبکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس سے بڑی بری باتیں پبلکلی ٹویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں. ایبسلیوٹلی سر, ایبسلیوٹلی. چلیں سر, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. بہت زبردست باتیں کی. ہمارے ساتھ جوائن تھے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال. خواتین و حضرات, اور مزہ آیا باتیں سن کے, یقین کریں, مطلب جو ہے نا جھنجھوڑا ہے پورے پاکستان کو, اس کے نظام کو, کوئی جھنجھڑ جائے. اللہ کر, میری دعا ہے کہ سر نے جتنی باتیں کی ہیں وہ آپ کے دلوں کو چھوئیں اور آپ وہ ایتھکس اپنائیں, وہ اخلاقیات اپنے بہتر کریں آپ. ہمارا مقصد یہی ہے ان کو بلانے کا کہ ہمارے چینل کے توسل سے, ہمارے توسل سے کچھ اچھی باتیں ہم اپنی جنریشن تک پہنچائیں. بالکل, اور ان چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے عمل بھی کرنا ہے. بہرحال جی خواتین و حضرات, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی نیوز بریک, اور نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پازیٹیو پاکستان کی, کہ
دیکھیں ہر وقت نیگیٹو بات ہوتی ہے لیکن پاکستان میں کچھ بہترین کام بھی ہو رہا ہے, اس کی بھی بات کریں گے. چھوٹے سے بریک. آپ صبح کی سوچ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. کیا ڈاکٹر صاحب نے ابھی باتیں کی ہیں, دل کو لگ گئی. بہت زبردست باتیں کی, بہت زبردست باتیں کی انہوں نے, اور میں بار بار وہی سوچتی ہوں کہ کاش کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, ان کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے بھی یہ ساری باتیں سیکھیں. آمین. ہم یہی کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جتی ہوتی ہے تو پھر سارا سیر ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اب ہم ذرا پازیٹیو پاکستان کی بھی بات کر لیتے ہیں نا, کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے, جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے. پازیٹیو پاکستان کی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے. یس بالکل. وہ کیا ویڈیو آپ دکھانے والے تھے؟ وہ جی, جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ سب کو کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی وش کرنا چاہتے ہیں, کوئی ناراض ہے, کسی کو منانا چاہتے ہیں, کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, تو ویڈیو ریکارڈ کریں. آپ نے کوئی کانٹینٹ کریٹ کیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم اپنی اسکرین پہ پلے کریں گے. تو بالکل اسی طریقے سے اسلام آباد کے ایک رہائشی ہیں, زاہد ان کا نام ہے, اور انہوں نے اپنا جو ایک بڑا زبردست جو ہے تشن سے بھرپور کانٹینٹ کریٹ کیا ہے, وہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. ذرا آپ بھی دیکھیں ذرا ویڈیو کو, اور اس کے پیچھے پیچھے پھر میری اور سونیا کی کامنٹری بھی ہوگی, اور ہم کہتے ہیں جی جی وہ ویڈیو پلے کیجئے جناب. اور یہ دیکھیں اسکرین پر ویڈیو موجود ہے, یہ اب چل کے آ رہی ہے, اس کے پیچھے آڈیو بھی ہے, ایک بڑی زبردست شاعری ہو رہی ہے. 2 ککڑ بھی ساتھ میں ان کے واک کر رہے, وہ بھی کیٹ واک کر رہے ہیں. لیکن کیٹ واک میں جو ہے نا, وہ دیکھیے گا کہ جو یہ مرغے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے واک کر رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, اور وہ دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرغیاں ان کے چل رہی ہیں. وہ کہتی ہے, پھر آگے جا کے کہتی ہے اس فائدہ نہیں ہے, واپس چلو. اگر اس کے بیک گراؤنڈ کا میوزک ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں یا سنا سکتے تو آپ کو زیادہ مزہ آتا, لیکن وہ کاپی رائٹس اوبویسلی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ اتنی مزے کی ویڈیو تھی کہ وہ جو صاحب جب واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اسپیشلی وہ جو 2 ککڑ ان کے باڈی گارڈس کی طرح ان کو پھدک پھدک کے فالو کر رہے ہیں. شاید ان کے باڈی گارڈس ہوں, یو نیور نو. بہرحال آپ بھی اپنا کوئی کانٹینٹ آپ لوگوں نے بنایا ہے, آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں, ہم اپنی اسکرینس پہ اس کو پلے کریں گے. کسی کو کوئی پیغام دینا ہے, آپ کی وائف ناراض ہیں, آپ ان کو منانا چاہتے ہیں, یا کسی دوست کو کوئی پیغام دینا ہے, کوئی میسج ہے, اینی تھنگ. بالکل. اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے, لائک جیسے آج کل لوگوں نے کچھ کوئی ایسا کوئی موٹیویشن سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, یا کوئی سماجی کام سوسائٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ, تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بالکل. یہاں پہ مجھے وہ ایک اور بھی چیز یاد آ گئی, جس پہ کسی ایک بڑی زبردست شخصیت نے ایک اور بڑی زبردست شخصیت سے پوچھا, وہ ٹک ٹاکر تھے, کہ جو کی خاص بات کیا ہے نا, آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے. تو وہ ایک لڑکی تھی ٹک ٹاکر, تو انہوں نے کہا کہ میں چلتی بہت اچھا ہوں. مطلب یہ میرے پاس بھی ایک ٹیلنٹ ہے. کیا؟ میں سانس بہت اچھی طرح لیتی ہوں, بہت اچھے سے میں آکسیجن کنزیوم کرتی ہوں. واہ کیا ٹیلنٹ ہے. فارل جی, آپ چلتے ہیں پاکستان کی جانب, اور جو پازیٹیو پاکستان ہے, ہمیشہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اسپریڈ کی جا رہی ہوتی ہے, جان بوجھ کے اسپریڈ کی جا رہی ہوتی ہے اگین. لیکن پاکستان میں پازیٹیو کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور سونیا بتائیں گے کہ کیا زبردست اسٹوری ہے. بالکل. کراچی سے ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ SIUT میں 5 سالہ بچی کی پہلی کامیاب اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. زینب نامی بچی تھی جن کے دل میں سوراخ تھا, اور انہیں بار بار سینے میں انفیکشن ہوتا رہتا تھا. ان کی اوپن ہارٹ سرجری کو انجام دینے کے لیے آلموسٹ 9 ڈاکٹرز, 2 پروفیوجنسٹ جو کہ دل اور پھیپھڑوں کی مشین چلاتے ہیں, اور 8 نرسز کی ایک ٹیم نے یہ کامیاب آپریشن سر انجام دیا. بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہماری دعا ہے اس بچی کو ہیلدی ہے, چل رہی ہے, صحت زندگی عطا فرمائے. اور ہمیشہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن صرف جو ہے ایک نیک نیتی کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو, اور تھوڑی سی جو ہے سپورٹ کی ضرورت ہے, اور وہ کام ہے گورنمنٹ
ڈیولپمنٹ کا. بہرحال ایک اور بہت ہی زبردست نیوز ہے اسپیشلی پاکستان کی یوتھ کے لیے, کیونکہ گوگل نے پاکستان میں اپنی پہلی ایپ گروتھ لیب کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے. انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے جو کہ 4 ماہ کا جو پروگرام ہے, بہت زبردست پروگرام ہے, اور کیلیفورنیا میں مقیم جو ایک ٹیک کمپنی پاکستان میں ایپ انڈسٹری کو مقامی اور عالمی سطح پر بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے. اور یہ پروگرام ایپ ڈیولپمنٹ کو جو ہے اشتہارات, ایڈموب, جی ٹیک, فائر بیس اور پلے جیسے مختلف جو شعبوں ہیں ان کو گوگل کے ماہرین سے سیکھنے میں مدد ملے گی تاکہ لوگ اپنا جو ہے بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی زبردست نیوز ہے اسپیشلی پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ پاکستان کا اس وقت بیک بون ہے. بالکل, اور جہاں گوگل جیسی کمپنی کا کچھ پاکستان میں آ کر کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ کامیابی کی سیڑھی ہے ہماری طرف بھی. پاکستان میں بھی جو ہے وہ پازیٹیو کام ہو رہا ہے, باہر سے لوگ آ کر اپنی جو ہے وہ کمپنیز کا آغاز کر رہے ہیں. اور میٹ گالا سے کیا خبر ہے جناب؟ اور میٹ گالا سے تو میاؤ میاؤ کی خبریں آ رہی ہیں. وہ ایک 2 بڑے زبردست, ایک ایکٹر ہے اور ایک ایکٹریس ہے. میں نے ان کا کاسٹیوم دیکھا اور وہ بڑا ہی زبردست اور اٹریکٹنگ, بڑا زبردست. یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بلکہ آپ بتا رہی تھی وہ جو وہ بلی بنی ہوئی تھی, جو بلی بنی ہوئی تھی, انہوں نے ہوسٹ نے, جو ریڈ کارپٹ ہوسٹ تھی, انہوں نے کچھ سوال کیا ان سے, تو انہوں نے جواب میں کہا میاؤ میاؤ. پھر اس کو لگا شاید مذاق کر رہی ہے, اس نے پھر سے سوال پوچھا, اس کے جواب میں پھر انہوں نے کہا میاؤ. اور جی میٹ گالا کا جو ہے بڑا ایک انعقاد کیا گیا ہے, اور میلے میں ستاروں کے جلوے رنگا رنگ تقریب میں شوبز سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے جو ہے ریڈ کارپٹ پر اپنے جلوے دکھائے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے خواتین و حضرات, ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں بہت سارے عجیب و غریب قسم کے کاسٹیومز بھی پہنے ہوتے ہیں, اور جس کی کوئی مطلب تک نہیں بنتی. ایکچولی وہ جو کاسٹیومز ہوتے ہیں وہ ڈیزائنر کی کریٹیوٹی شو کر رہے ہوتے ہیں. بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ کیا بن کے آئے ہوئے, بٹ وہ ڈیزائنر کی ایکچولی کریٹیوٹی ہوتی ہے کہ کچھ ڈفرینٹ وہ ہے. مطلب کیا ہی زبردست کریٹیوٹی ہوتی ہوگی. وہ پتہ نہیں ہے کریٹیوٹی وہ لاتے کہاں سے ہوں گے, مطلب اتنی کریٹیوٹی مطلب سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھیں اسکرین پہ یہ وہ بلی ہے جی, یہی وہ میاؤ میاؤ والی بلی ہے. یہ کیا ہے اللہ. بہرحال جی دلچسپ ایک ویڈیو ہے, آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں. اور پشاور میں گھر کی تعمیر کے لیے بنیادیں جو ہیں وہ کھودی جا رہی تھیں, اور جب وہ کھود لیں تو اس کے نیچے سے 2 منزلہ گھر نکل آیا. جی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہی ملبے سے ایک قدیم گھر دریافت ہوا ہے. محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق یہ دریافت ہونے والا گھر قریباً 100 سال پرانا لگتا ہے. واو, وہ وہیں پہ سٹینڈنگ تھا. جی وہ وہیں پہ تھا. مطلب اس وقت کی جو کنسٹرکشن وغیرہ ہوا کرتی تھی وہ تو کیا ہی بات تھی. وہ اس وقت کے دروازے اور جتنی جو چیزیں ہوا کرتی تھیں وہ ابھی تک آپ دیکھیں وہ اسی طرح سے ہیں. آپ ابھی قلعہ وغیرہ دیکھیں تب بھی بڑی زبردست چیز دیکھیں. اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو بیمز وغیرہ ہیں یہ لکڑی کے مجھے لگ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں کہ شاید یہ لکڑی کے ہیں. اور اگر مطلب آپ بھی اپنا گھر نہ کھودیے گا, کوئی ضروری نہیں کہ نکل آئے کچھ سونا چاندی نکل آئے, کچھ نکل آئے. وہ ایک ایسا واقعہ بھی تھا, ایک شخص کو کسی نے کہا کہ آپ کے گھر کے نیچے کچھ جو ہے دفن ہے, تو اس بیچارے نے سارا گھر ہی ہلا دیا, توڑ پھوڑ دیا. پتہ نہیں کب تک کھوتا رہا بیچارہ, کچھ بھی نہیں نکلا. لیکن یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں دیکھیں, کیونکہ ایک دنیا دفن ہوئی پھر اس کے اوپر ایک اور دنیا جو ہے تہذیب اور تہذیبیں جنم لیتی ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں 100 سال پرانی تہذیب ہی ہے جو کہ نمودار ہے. ہمارے یہاں تو سڑک بنتی ہے وہ 1 مہینے کے اندر ٹوٹ بھی جاتی ہے. وہ میں سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا تھا سونیا, وہ جو نیا جو ایونیو بن رہی ہے اسلام آباد میں, وہ اتنی زبردست انہوں نے بنائی ہے کہ ہفتے 2 ہفتے بعد اس میں اتنے بڑے بڑے کریک آ گئے ہیں کہ واہ کیا بات ہے روڈ کی, کیا بات ہے. کیا بات ہے. بال جی ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. امتحان میں اے نہیں گریڈ اے نہیں چاہیے, بلکہ گھر کرائے پر دینے کے لیے A+ دینے کی جو ہے انوکھی شرط رکھی گئی ہے. کبھی گھر کرائے پہ لینا ہو تو وہ لوگ مختلف شرطیں رکھتے ہیں خواتین و حضرات, جیسے کہ اتنے پیسے ہوں گے, اتنا ڈپازٹ ہوگا. لیکن انہوں نے رکھا کہ ہمیں A گریڈ چاہیے. A گریڈ سے کم بچے جو ہے, اگر آپ نے A گریڈ سے کم نہیں لیا تو آپ کو. یہ واقعہ ہے کہاں کا؟ یہ واقعہ بھی ادھر کا ہی ہے, اور یہ آف کورس آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں, جتنے بھی ایسے انوکھے واقعہ ہوتے ہیں یہ صرف بھارت سے ہوتے ہیں. بھارت میں قبروں پہ تالے لگے ہوتے ہیں, بھارت میں جو ہے وہ ٹرک سے بکرے چرا رہے ہوتے ہیں, بھارت میں جو مائنورٹیز کے خلاف
मतलब ये सारे भारत से ही होते हैं वाक़यात ऐसे जो होते हैं, मतलब अनोखे और जो इंसान की समझ से जो बहुत ही बाहर होते हैं ना, वो भारत से होते हैं वाक़यात। ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट जी, और ये देखें बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, और आज हम लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं। आज एक और बहुत अहम दिन है, 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर हम लोग मज़ीद थोड़ी सी बात करें। हमें ज्वाइन किया नेशनल प्रेस क्लब के सदर हैं अनवर रज़ा ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हैं हम लोग। सर प्रेस फ्रीडम डे, सबसे पहले तो ये सवाल जो बनता है, हर सहाफ़ी यही पूछेगा कि क्या पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम है? अगर आप मुझे सच पूछें, जो कि बड़ा मुश्किल होता है कहना भी और बर्दाश्त करना भी, पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हुकूमतें होती हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए जर्नलिस्टों को इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह रियासती इदारे भी अपने अपने मकासद के लिए सहाफ़ी इदारे और सहाफ़ी तंजीमों को इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ फिर आपको पता है इस मुल्क में बासर जो तबकात हैं, ताकतवर तबके जो हैं, वो भी जर्नलिस्ट जो है अब उनको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसकी वाज़ेह मिसाल तो ये है कि आप देखें कि हमारे यहाँ जहाँ आज़ादी इज़हार राय है, आप ज़रा बात करके देखिए, आपको उसका बाकायदा तौर पर आपको उसका नतीजा भी मौसूल होगा। और अभी अभी फ्रीडम नेटवर्क ने एक रिपोर्ट जो है वो सालाना 2022 जारी की है, और उसके मुताबिक आप देखें कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, जो दिल है पाकिस्तान का, दारुल हुकूमत है, वो सबसे खतरनाक तरीन शहर करार दिया गया है, क्योंकि उसमें जो सहाफ़ी इदारों के खिलाफ धमकियां हैं, उसके 140 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। और अगर इसका मैं जिक्र करूं तो पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ जो है पाकिस्तान का जो शहर है दारुल हुकूमत, उसमें 40% वहाँ ये वाक़यात हुए हैं, और इसमें ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद रियासती इदारे इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताइए, इस सूरत हाल में मुमकिन नहीं कि यहाँ पर आप खुलकर बात कर सकें। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाबंदी ज़रूर होगी, वो आपको इदारे की जानिब से हो या हुकूमत की तरफ से हो, किसी न किसी जगह पर आपको रोका जरूर जाएगा। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि हम आवाज़ बुलंद करना छोड़ दें। आज वर्ल्ड फ्रीडम डे है, और इस मौका पर हमने आज एक सेमिनार भी रखा हुआ है, अर्शद शीर शहीद, इसमें जितने हमारे जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं, हमने उनके लिए सेमिनार का इनेकाद किया है। और उसका मकसद यही है कि हुकूमत को और मुख्तलिफ जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, उनको ये बावर कराना कि अगर आज़ादी इज़हार राय होगा तो इससे इदारे मजबूत होंगे, हुकूमतें तवाना होंगी और समाज बेहतर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की आवाज़ को बंद करेंगे और इस दौर में, डिजिटल दौर में वो आवाज़ बंद हो, मुमकिन नहीं। लिहाजा अब आपको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। दुनिया तब्दील हो रही है, ताकतों के जो मराकज़ थे वो बदल रहे हैं, मुआशी सूरत तब्दील होती चली जा रही है। तो इसलिए अब हुकूमतों को और उन इदारों को ये समझना होगा कि हमें भी आज़ादी इज़हार के हवाले से अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हमें हम आहंगी की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने की ज़रूरत है। यकीनन मुझ में अगर कोई खामी होगी तो मैं उसे, आप अगर मेरे साथ बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, तो वो खामी और गलती बैठने से आधी तो दुरुस्त वही पर होगी, और आधी जो गलती है उसको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन नहीं हो सकता कि उस गलती की बुनियाद पर आप जो लाकानूनियत है उसको अप्लाई करें, तो उससे फिर खराबी पैदा होती है। जो अच्छा अनवर साहब, ये भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, ये भी थोड़ा सा फरमाइए। अरशद शरीफ शहीद हुए, पूरे पाकिस्तान को इसका गम है, और पाकिस्तानी ये सवाल भी करते हैं कि क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में भी और उससे पिछली गवर्नमेंट्स में भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने जो है ख़ुदकुशी कर ली, क्योंकि उनकी सैलरीज़ नहीं थी, उनके पास और बड़े मसाइल थे, प्रेशर थे, टॉर्चर किया जाता है, फिर FIRs भी रजिस्टर नहीं होती हैं। तो इस पे अब आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आगे ये सारी चीज़ों को आगे फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं जिस पे जो सहाफ़ी है वो सिक्योर फील करे और वो अपना जो काम है पूरे ईमान के साथ कर सके? देखिए, बुनियादी बात यह है कि अगर आप फाइनेंशियली मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो आप अच्छे तरीके से किसी भी प्रोफेशन में होंगे अपना वो परफॉर्म कर सकेंगे। हमारे यहाँ माशी तौर पर इतना जर्नलिस्ट को कमजोर कर दिया गया है कि वो ना तो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर सकता है, उसे दो खौफ है। अब माशी खौफ भी होता है कि अगर उसने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की और उसके खिलाफ कोई शिकायत आई, हालांकि वो स्टोरी अगर दुरुस्त भी हुई तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसे ऑफ एयर कर दिया जाएगा। इसलिए वो अपना काम ईमानदारी से और अच्छे तरीके से कर ही नहीं रहा, ना उसे करने
دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے بالکل درست کی، یہاں پر جو ایف آئی آر مقدمات ہیں وہ قائم ہی نہیں کیے جاتے، اور اگر کیے بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ارشد شریف شہید کی آپ نے بات کی، بالکل اس پر آپ دیکھیے کہ ابھی تک انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے۔ ہم نے اپنے کنسرنز جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھے، ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ ارشد شریف شہید کی جو والدہ ہے، جو بیوہ ہے، جو اس کے بچے ہیں، وہ انصاف تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافتی کمیٹی میں ایک انتہائی بے چینی اضطراب پایا جاتا ہے کہ اگر اس طرح صحافیوں کو قتل کر دیا گیا تو پھر کون اس ملک کے لیے، اس آزاد فضا کے لیے بات کرے گا؟ ایک بڑا ناممکن سا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو ارشد شریف شہید کے انصاف سے متعلق اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کینیا حکومت سے ہے، اور ہم نے ابھی ریسنٹلی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ایف سی سی کا اجلاس تھا 3 روزہ، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 مئی کا دن جو ہے ہم ارشد شریف کے نام کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کے ارشد شریف اور اس کی فیملی کو اور صحافتی کمیونٹی کو انصاف دلانے کے لیے ہم حکومت سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، بلکہ اب ہم نے کہا حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کو ایک خط لکھیے، کیونکہ کوئی کیسز ایسے موجود ہیں کہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں وہ آ کے تحقیقات کرے اور پتہ چل سکے کہ ارشد شریف شہید کو کس نے قتل کیا۔ یہ دیکھیے وہ سوال ہے جو حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے اور اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے، اور ہم سب کے لیے۔ اگر ہم نے اس پر خاموشی اختیار کی تو پھر اس طرح کے کیسز آئے روز ہوتے چلے آئیں گے۔ اب ہمیں انہیں روکنا ہے، کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی جگہ پر تو ہمیں فل سٹاپ لگانا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کو معاشی طور پر کمزور کیا جاتا ہے، آپ کو وہ تھریٹ دی جاتی ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، آپ لوگ الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہم اس سماج کے سسٹم کا حصہ ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ جو نظام ہے بڑا فرسودہ ہے اور بڑا کمزور ہے، اور یہ طاقتور کے لیے تو جس طرح چاہتا ہے نظام کو موو کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم جو ملک میں ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کی عمل داری کے لیے بات کریں، ہم آزادی اظہار رائے کے لیے حکومت سے بات کریں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بالکل جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مجھے ایک چیز خود میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اکثر جو صحافی حضرات ہیں ان کی جو ویجز ہوتی ہیں، جو تنخواہیں ہوتی ہیں، بڑی معمولی ہوتی ہیں، اسپیشلی جب بیچارے جو شہید ہو جاتے ہیں، جو سننے میں آتے ہیں ان کی جو فیملیز ہیں ان کو بڑے ہی فائنینشیل کرنچ سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی کوئی بات نہیں اٹھائی جاتی۔ تو کوئی لا وغیرہ، کوئی بل پاس ہوا، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس پہ منیمم ویجز کا بتا دیا گیا ہو کہ جی یہ تو ملنی ہے ان کو، یا خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی فیملیز کو کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی لا یا کوئی کمپنی کی طرف سے کوئی چیز ایسی ہوئی ہے پاس ابھی تک؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ جو اخبارات سے منسلک جرنلسٹ ہیں ان کے لیے ویج بورڈ ایوارڈ کا نفاذ کیا جاتا ہے، اس میں منیمم ویج جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے، اور اس کے تحت تو تنخواہیں بہتر ہوتی ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ اس ویج ایوارڈ کے عمل درآمد کے لیے ہمیں جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے، ہمیں پارلیمنٹ کے باہر دھرنے دینے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب الیکٹرانک میڈیا کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر ویجز قدرے بہتر ہیں لیکن دی نہیں جاتی۔ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ جو اشتہارات ہیں، جو ریاست ایڈورٹائزمنٹ دیتی ہے سالانہ 5 سے 6 ارب روپے کی، اس کو آپ لنک کر دیجئے جو سیلریز ہیں ان کے ساتھ، کہ سب سے پہلے اگر کسی ٹی وی چینل کو لیٹس سپوز 10 کروڑ کے 20-50 کروڑ کے اشتہارات ملتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہر ماہ ادارے میں کام کرنے والے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو سیلریز دیں، اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کے اشتہارات بند کر دیجیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ایک آپ روٹین میں آ جاتے ہیں اور آپ کی جو جاب ہے وہ بھی سیکیور ہو جاتی ہے اور آپ کو سیلریز ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، یہ ہم نے بڑا زور لگایا، اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا گزشتہ برس ایک عید پر جب تنخواہیں نہیں دی تو ہم نے تمام جب بائیکاٹ کیا، پروٹیسٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں حکومت پاکستان انفارمیشن منسٹری نے ایک ایفیڈیوٹ لکھوایا تمام جو مالکان تھے ان سے، اور اس ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر وہ جو چیک دیے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے، وہ پھر ہم لوگوں کو سیلریز ملی۔ ہمارے ہاں ویجز ملنا تو دور کی بات، جو آپ کو بقایا جاتا ہے وہ بمشکل ملتے ہیں، جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ نہیں ملتی۔ ہوتا کیا ہے، اس سے بگاڑ کیا پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے قوانین پر، آپ اچھے طریقے سے جرنلزم نہیں کر سکتے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ انفیئر مینز جو ہیں وہ یوز کیے جائیں۔ دیکھیے یہ ریالٹی ہے، اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، آپ یا میں، ہم اپنے بچے کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتے، یا تو میرے وسائل بہت زیادہ ہوں تو میں بڑے ایمانداری سے جرنلزم کروں، ادروائز یہ بگاڑ جو پیدا ہوتا جا رہا ہے اس صحافت میں بھی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام میں تنخواہیں ادا نہیں کی جاتی۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس سے بگاڑ تو پیدا ہوا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، بالکل ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس بگاڑ کو روکنے کے لیے ہمیں میکینزم اختیار کرنا ہے کوئی نہ کوئی، وہ آپ نے، میں نے نہیں کرنا، وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے اور ان مالکان نے کرنا ہے۔ دیکھیے ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں آپ ان کا فرانزک آڈٹ کرا لیجئے، وہ اپنے منافع میں تو ان کو کمی ہوئی ہوگی لیکن وہ کبھی لاس میں نہیں گئے۔
جب ایک ادارہ خسارے میں نہیں گیا تو پھر وہ تنخواہیں ادا کیوں نہیں کر رہا؟ یہ تو ریاست کی میں بات کر رہا ہوں جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، پرائیویٹ جگہ سے اتنے اشتہارات آتے ہیں، آپ میں تو چونکہ منسلک ہوئی ساری چیزوں سے ہم نے تو ریکارڈ نکلوا کے دیکھے. اب اس پر ہم نے جو ایف ای سی میں فیصلہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ہم 3 مئی سے لے کے 20 مئی تک پورے جو پاکستان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، دارالحکومت ہیں، دارالخلافہ ہیں، صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پر گورنر ہاؤس یا سی ایم ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کریں گے اور 20 کو ہم پورے ملک میں ایک احتجاج کی کال دیں گے. اس کے بعد پھر ہم ملک گیر ایک لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ آزادی اظہار رائے، ویجز کی ادائیگی، بقایا جات، اس میں قوانین پر عمل درآمد اور ہمارے جو شہداء ہیں ان کو انصاف دلانا، یہ سارے ایجنڈا میں شامل ہوں گے. ہم کوئٹہ سے نکلیں گے، کراچی سے ہوتے پورے ملک سے ہوتے ہوئے ہوگا کیا، تمام جو اسٹیشنز ہوں گے، سکھر ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، وہاں پر جو مقامی سیاسی تنظیمیں ہوں گی، وہاں پر جو لیبر تنظیمیں ہوں گی، وہاں پر جو کمیونٹی ہوگی، عام لوگ ہوں گے، وہ ویلکم کریں گے. وہیں سے ہم نکل کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور پارلیمنٹ کے سامنے ہم دیں گے دھرنا. یہ فیصلہ 20 مئی کو ہوگا کہ ڈیٹ کیا. بہت زبردست، بہت زبردست. بہت شکریہ. کیا ہوگا کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں ویجز چاہیے. بہت زبردست، بہت زبردست ہے. اور سر ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ بی جرنلسٹ بینگ اے صحافی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب کو، جتنے بھی ہمارے کولیگس ہیں، سب کو جو ہیں رائٹس اور پروٹیکشن دونوں ملنا چاہیے. اور سونیا آپ دیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی، بالکل میری کافی ختم ہو گئی ہے. سو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اور گیسٹ سے ملیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک جی خواتین و حضرات، ایک بار پھر صبح کی سوچ میں. اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں مذاکرات چل رہے ہیں اور اس پہ تھوڑی سی اپڈیٹ لینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عالیہ حمزہ ملک نے، رہنما پاکستان تحریک انصاف کی. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. گڈ مارننگ پاکستان. یہ ویسے گڈ مارننگ کب آئے گی پاکستان میں؟ اتنے برے حالات چل رہے ہیں، یہ ہم لوگ اصل میں کب کہہ سکتے ہیں گڈ مارننگ پاکستان، اتنے اچھے حالات ہو جائیں پاکستان میں؟ یو آر رائٹ، بالکل. مطلب وہی میں ابھی بلومبرگ کی رپورٹ ہی دیکھ رہی تھی اینڈ اٹس ریئلی شاکنگ کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ سری لنکا سے بھی خراب ہو گئے ہیں، جبکہ ہماری حکومت یہاں کہہ رہی ہے کہ جی ہم ڈیفالٹ نہیں کیے. سری لنکا ڈیفالٹ کرنے کے بعد وہاں اتنی مہنگائی ہوئی ہے. تو واقعی یو آر رائٹ کہ وی آل آر ویٹنگ فار اے گڈ مارننگ فار آل پاکستانی پیپل. اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ہم ہنستے مسکراتے چہرے دیکھیں گے، عوام کو ہم ریلیف ملتا ہوا دیکھیں گے، ہم روزگار ملتا ہوا دیکھیں گے اور لوگوں کو غربت سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے. آپٹیمسٹک ہیں ہم اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے اسٹرگل جاری رہے گی. اللہ کرے 75 سالوں سے تو یہ دن نہیں آیا گڈ مارننگ والا، لیکن امید کرتے ہیں کہ 5 یا 10 سالوں میں آ جائے. اللہ سے بہت دعا ہے. عالیہ جی یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ رپورٹس تھیں خان صاحب کی کچھ طبیعت بھی ناساز تھی، تو اس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس حکومت کو اور سب سے زیادہ تو میری چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک بندے کے اوپر تقریباً کوئی 147 کیسز ہیں، جس میں سے 121 کیسز کی ہم نے ڈیٹیلز جو ہیں وہ کل لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھی ہیں. اور اندازہ یہ کریں کہ ان میں نہ کوئی کرپشن کا کیس ہے، نہ کوئی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، نہ کوئی کک بیکس کا کیس ہے. جی کہیں پر دہشت گردی کے مقدمے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہ کہ وہاں پر ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، اس پروٹیسٹ کے اندر خان صاحب کو نامزد کر دیا گیا. یا یہاں پر بغاوت اور غداری، بلاشمی اور اس طرح کے مقدمے ان پر قائم ہے کہ جی توہین IMF ہو گئی، توہین جج ہو گئی، توہین منرل واٹر ہو گئی. یہ دس از ایبسلیوٹلی ربش. اس کے باوجود کبھی انہیں 5 مقدمات میں ضمانت لینی پڑتی ہے، کبھی 8 مقدمات میں، کبھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہو رہے ہیں، کبھی لاہور ہائی کورٹ پیش ہو رہے ہیں. ان کی ٹانگ میں 4 گولیاں لگی تھیں، ان کا پلاسٹر تھا. ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ جب ان پہ قتل کا جو مجرم اور ملزم ہے اس کو ویڈیو لنک کی اجازت دی گئی ہے تو ہم ہر مقدمے میں پیش ہوں گے، چاہے وہ بوگس مقدمہ ہو، لیکن خان صاحب پیش ہوں گے. انہیں صرف اتنی اجازت دیں ان کی بیماری کی وجہ سے یا ان کو جو لائف تھریٹس ہیں وہی ہوا کہ کل کے بعد جو ہے ان کی ٹانگ میں سوجن آ گئی، جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ شوکت خانم جانا پڑا. دیکھیں ہمیں اپنے لیڈر کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ خان صاحب پاکستان کی انشورنس پالیسی ہیں.
انشاءاللہ ان کے حوصلے بھی بلند ہیں, ان کے بالکل پلیٹلیٹس نہیں گریں گے, وہ کبھی ویل چیئر کے اوپر اس طرح سے نہیں آئیں گے, اور نہ وہ ملک سے بھاگیں گے چاہے انہیں لائف تھریٹس ہوں یا گولیاں لگ جائیں. اچھا عالیہ جی, لاسٹلی یہ بتائیے کہ یہ جو مقدمے ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بدلہ لیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے یا خان صاحب سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں بھی کافی مقدمات کیے تھے, رانا ثناءاللہ کی بات کرتی ہیں, ان کے اوپر فیک ڈرگ کیسز جو بنائے گئے تھے. آپ کو لگتا ہے یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ ہو رہا ہے اس وقت سچویشن؟ دیکھیں, اس سچویشن کو اور اس سچویشن کو ہم بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ پہلی بات ہم نے جو کیسز بنائے تھے, یہ والا کیس جس نے بنایا تھا وہ اے این ایف ہے, اور اے این ایف اس وقت رانا ثناءاللہ کے انڈر ہے. پہلے جن لوگوں نے بیانات دیے تھے وہ بھی اے این ایف کے تھے, اور بعد میں جو لوگ بیانات سے مکر گئے وہ بھی اے این ایف کے تھے. تو ان کے ماتحت ادارہ ہے, دے شوڈ آسک دیم. اور یہ تو 1.5 سال عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے, ان پہ تو فرض جرم لگی ہی نہیں. اب آ جائیں جو باقی کیسز ان دونوں پارٹیوں نے جو آج حکومت میں مل کر بیٹھی ہوئی ہیں, کچھ زرداری صاحب نے پیٹ پھاڑنا تھا اور دوسرے صاحب نے انہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا, ان دونوں نے ملا کر ایک دوسرے پر بنائے تھے. ہم نے جو کیس بنایا تھا وہ 24 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا, جس کے اندر فرد جرم لگنے والے دن ماشاءاللہ سے اوت دلوا دیا گیا تھا وزیر اعظم کا. میں اب بھی بتا رہی ہوں, آپ یہ رات کو دیکھیں, رات کو آدھی رات کو پتہ یہ چلتا ہے کہ مراد سعید کے خلاف مالا کنڈ اور زرگئی سے لیویز آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, جبکہ جو ہینڈلر تھے, جو پہلے بھی جو خان صاحب کے اوپر مذہبی منافقت کا جنہوں نے پوری کیمپین سٹارٹ کی تھی, وہی ہینڈلر اس وقت مراد سعید کے خلاف یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہوگا, اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار پی ٹی آئی کی قیادت ہوگی. مجھے یہ بتا دیں, کیا ہم نہیں جانتے ہیں یا پورا پاکستان نہیں جانتا ہے کہ خان صاحب کو خطرہ کس سے تھا, ارشد شریف صاحب کو خطرہ کس سے تھا, مراد سعید صاحب کو خطرہ کس سے ہے؟ یعنی آپ جو ہے پہلے بوگس ایف آئی آر کٹواتے ہیں غداری کی, بغاوت کی, اور اس کے بعد کوئی ایسا اقدام اٹھاتے ہیں کہ اس ملک میں انارکی اور کیوس. بالکل صحیح, بالکل صحیح. عالیہ صاحبہ, میں ایک عام پاکستانی ہوں, ایک عام پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں بھی ایک عام پاکستانی ہوں, کیونکہ میں عام پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, میں ان کی آواز ہوں. مجھے خان صاحب نے پارلیمنٹ میں ان کی آواز بنا کر بھیجا تھا. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بارے میں اور خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے ساتھ جنہیں وہ چور لٹیرے کہتے ہیں, ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے ان ساری باتوں کو غلط ثابت کیا, اور انہوں نے ملک کے سیاسی استحکام, معاشی استحکام کی خاطر ان مذاکرات میں حصہ لیا. اب آپ یہ دیکھیں دوسری طرف سے بات کیا کی جا رہی ہے, یعنی ساگدار صاحب رات کو آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 2 پوائنٹ کے اوپر ہمارا اتفاق ہو گئے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے آگے حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہیں. بہت بہت شکریہ عالیہ حمزہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا یوسف کی سوچ میں. اور اب بات کریں گے ایک اور بڑی زبردست ٹاپک کی, اور بہت زبردست انڈسٹری کی پاکستان میں جس کو بہت پروموشن کی ضرورت ہے, اور وہ ہے ٹورزم. اور ٹورزم کے ذریعے بھی ہم پازیٹیو پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں دکھا سکتے ہیں. پاکستان سیاحت کے حوالے سے دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے, جس میں سرسبز پہاڑ, دریا, سمندر, صحرا شامل ہیں. اگر کہا جائے یہ دنیا کی ہر نعمت پاکستان میں موجود ہے تو یہ بات غلط نہیں. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کی خوبصورتی ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا پازیٹیو فیس تبھی اجاگر کیا جا سکتا ہے جب ہم دنیا کے منظرنامے پر پاکستان کی سیاحت کو پروموٹ کریں. ہم اپنے میڈیا کا استعمال کر کے عالمی سیاحوں کو پاکستان کیسے لا سکتے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد قاسمی صاحب, جو اس کام کے لیے کافی اسٹرانگلی آگے موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں. سیاحوں کو پاکستان گھمانے کے ساتھ ساتھ دنیا تک پاکستان کی خوبصورتی پہچانے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم اینڈ گڈ مارننگ. تھینک یو سونیا. تھینک یو منی. سر شاہد صاحب یہ بتائیں, سب سے پہلے پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا, لوکل پاکستانیز بات کرتے ہیں, تو شاید پاکستانیوں کو لگتا ہے یہ پاکستانی ہے نا, یہ اس لیے کہہ رہا ہے, اپنا ملک ہے نا, بہت زیادہ پیٹریوٹک ہو رہا ہے. لیکن جب فارنرز بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ اس چیز کو بلکہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ ہم نے خوبصورت ملک نہیں دیکھا. اور آپ اس پہ مزید ایڈ کر سکتے ہیں کہ کافی لوگ تو یہاں پہ پرماننٹلی شفٹ ہو گئے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ 4 خوبصورت موسم, دریاؤں سے لے کے پہاڑی علاقے, ڈیزرٹس, صحرا, خوبصورت وادیاں, آپ کے ناردرن ایریاز, کشمیر, مری, کے پی, میرا خیال اٹس اے کمبینیشن آف ملٹیپل تھنگس.
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ انفارچونیٹلی جو ایک لینزز جس طرح سے دیکھا گیا ہے پاکستان کو، یا جو بیرونی دنیا کے اندر پچھلے 2 سے 3 ڈیکڈز میں اسپیشلی جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف جو جنگ تھی ہماری، اس کے بعد جو ایک پرسپیکٹیو ہے عام انسانوں کا یا لوگوں کا باہر کی دنیا میں، وہ شاید سیکیورٹی لینس سے ایسا ہے کہ جس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید پاکستان سیف نہیں ہے۔ لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں، مجھے دنیا کے بہت سارے ممالک میں اتفاق ہوا ہے جانے کا، میں نے بہت سارے ایریاز دیکھے اور بہت ساری ایسی جگہیں دیکھی ہیں، لیکن پاکستان ان سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ صرف ایک ناردرن ایریاز کی ایگزامپل لے لو، آپ صرف کشمیر میں چلے جائیں تو ہم آپ کے جو پہاڑی سلسلے ہیں، دریا ہیں، اور جس طرح سے خوبصورتی سے، اور پھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا بھر میں ٹورزم کے اوپر ہیوج فائنینسنگ کی گئی ہے، آپ کے انفراسٹرکچر کو بنایا گیا ہے، وہاں پہ فیسلٹیز اس طرح کی بنائی گئی ہیں، ان کو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی بھی جگہ کو آلموسٹ ہاف آف دا انویسٹمنٹ کر کے بنایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو خوبصورت لگے۔ تو پاکستان میں تو سارا کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے، خوبصورت ہے۔ ہماری کچھ سڑکیں جو انفراسٹرکچر کسی حد تک بیسک کچھ جگہوں پہ بنا ہے، جو کہ ابھی بھی اس قابل نہیں ہے، شاید میں کہوں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے 2 دن پہلے دیکھا نیلم ویلی میں حادثہ رونما ہوا، اور ہر سال جس طرح کے لینڈ سلائڈنگ کے واقعات ہیں، کلائمیٹ افیکٹڈ کنٹری میں سے ایک ہیں ہم، تو عجیب موسم جو ہے ہمارے، ان کی زیادہ تبدیلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں منیب کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور پاکستان میں جو ہمارا مقصد ہے ٹورزم کے اوپر آج بات کرنے کا، وہ یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کا جو ٹورزم ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، نہ صرف لوکلی بٹ آلسو انٹرنیشنلی۔ اس پہ ہم لوگ کیا کمیاں ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو وی شوڈ مسٹ اپریشیٹ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اور ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی بہت ساری مسلسل کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویژن رہا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارا کام بھی ہوا ہے کہ جو پاکستان میں ٹورزم منسٹری ہے، یا پاکستان کی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ساری اٹریکشنز دی گئیں باہر۔ آپ کو اگر یاد ہو، لاسٹ ایئر میں یورپ سے کچھ اسپیشل فلائٹس جو ہیں وہ ہمارے ناردرن ایریا میں سٹارٹ کی گئی، اور اس کے اوپر بہت سارا کام ہوا۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے انٹرنیشنلی بہت سارے اداروں کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کیا ہے، ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، بہت سارے اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا چیلنج ہے مجھے لگتا ہے، چونکہ ہم ایک جو ٹریول ٹورزم کی کمپنی جس کو میں نے فاؤنڈ کیا، اور اس کو ہم ابھی اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آلموسٹ آئی کین ٹیل یو کہ ہنڈریڈز آف دا پیپل دے آر گوئنگ ابراڈ، لیکن جب آپ پاکستان لانے کے لوگوں کو بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے سامنے ایک سیکیورٹی کا چیلنج آتا ہے، جو کہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کو اتنا بڑا ڈائیورسیفائڈ کنٹری ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، اور شاید جو سب سے بڑا پرابلم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اگر منیب ٹرکی کی مثال لیں، تو اگر آپ پاکستان میں 100 پر لوگوں کو سروے کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو ان میں سے 90% لوگ آپ کو ٹرکی جانے کی بات کریں گے، اور ٹرکی جانے کی صرف وجہ یہ ہے کہ جو ٹرکش ڈرامے ہیں اور ٹرکش کلچر جو ہے وہ میڈیا کے تھرو پاکستان میں رچ کلچر دکھایا گیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو اٹریکشن ہے۔ میں بھی یہی دیکھنے گئی تھی ٹرکی، ویسے ہم ٹورزم کے کام کرتے ہیں، ہم فار ایگزامپل اگر تھائی لینڈ یا ملائیشیا کی کمپین کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جب لوگ رسپانس کرتے ہیں تو وہ ترکی جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ترکی کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹریز ایکسپینسو ہے ان ٹرمز آف اکانومی۔ ترکی کی اپنی اکانومی کے بھی چیلنجز ہیں، اور وہاں پہ جو سفری آپ کہہ سکتے ہیں اخراجات ہیں وہ نسبتاً بہت سارے ممالک کی نسبت زیادہ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے شاید اس کے اوپر ضرور کانفرنسز کی ہیں، ہم نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا ہے، بات کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے وہ کلچرل ایمبیسڈرز جو ہے وہ تلاش نہیں کیے، شاید ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ کلچرل وائزرز جو ہمارا اسٹارٹ اپ ہے، اس میں جو سب سے بڑا ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پازیٹیو پاکستان کا امیج 2 وے ڈیولپ کریں۔ ایک تو جو لوگ ہمارے جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ پاکستان کا پاسپورٹ کیری کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ مل کے کلچرل ایکسچینجز کے اوپر بات کریں۔ ہم ان کو اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں ٹورز کے اندر بھی کہ وہ اپنا کلچر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جی، ویسے شاہد صاحب ایک بات بتائیے، یہ تو انٹرنیشنل لیول کی بات آپ نے کی نا، جو پاکستان جو لوگ ہیں، جو پاکستانی جو سیاح ہوتے ہیں اور وہ جو لوکلی جب جاتے ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا درپیش ہوتا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹورزم انڈسٹری کو مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے، کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، آپ دنیا بھر کے اندر جتنے ٹورسٹ کنٹریز ہیں یا جنہوں نے ٹورزم کو سپورٹ کیا، دنیا میں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جن کی اکانومی ٹورزم بیس کر رہی ہے، دنیا کی بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جن کی اسٹریٹجک فرینڈ شپس دنیا کے ساتھ جو تجارت ہے، لین دین ہے، وہ
टूरिज़म के ऊपर बेस कर रहा है कि वो फ्रेंडली कंट्रीज़ बनते हैं, एक दूसरे के साथ लोग आते हैं, रहते हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, उसके बाद बहुत सारे एजुकेशनल एक्सचेंजेस में काम होता है। पाकिस्तान में पहले तो बदकिस्मती ये है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स की हद तक, जिस पर बहुत सारा काम भी हुआ, लेकिन हमारा टूरिज़म मोस्टली माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर है, तो वो हर साल उसकी लैंड स्लाइडिंग, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो काम है वो शायद एक बैड गवर्नेंस की वजह से उसको अफेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसके ऊपर काम नहीं किया गया। आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, उस बिल्डिंग के अंदर आप 100 लोगों का स्टाफ रख लेंगे, आप बहुत लग्जरियस रूम्स बना लें, लेकिन हॉस्पिटैलिटी क्या है वो आपने लोगों को सिखाई नहीं है। और उसके न सिखाने की बड़ी वजह ये है कि इस सेक्टर के ऊपर एज अ सेक्टर काम नहीं हुआ हुआ। आपकी मर्ज़ी आई, सोनिया ने कहीं इन्वेस्ट किया, कुछ भी बना दिया, चला दिया, उसका कोई रेट नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आल दो कहने को तो प्राइस कंट्रोल के ऊपर काम होता है कि जी मरी में फ़लाँ रेट्स होंगे, हुंजा में फ़लाँ होंगे, स्कर्दो में होंगे, लेकिन मोनोपोली है ये। तो जब तक आप रियासत या गवर्नमेंट या रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस उनके लेड नहीं होगा या वो गवर्न नहीं करेंगे किसी सिस्टम को, तो आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। सेम इज़ विद द टूरिज्म। शाहिद साहब, आपने कल्चर एक्सचेंज के ऊपर बात की, और शाहिद साहब जो है वो अक्सर व बेशतर आपको बाहर नज़र आते हैं। इनकी स्टोरीज़ में देखती रहती हूँ कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी मुझे बताया गया था कि आप बाकू जा रहे हैं, पाकिस्तान से 50 इन्फ्लुएंसर्स को लेके पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए। सो उस हवाले से थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी। हम एक कॉन्फ्रेंस पे काम कर रहे हैं जो कि जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ आज़रबाईजान के साथ, आज़रबाईजान इज़ वन ऑफ द फ्रेंडली कंट्रीज़, बिल्कुल, और बहुत वेलकमिंग भी है टूरिज़म के लिए, और पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा वेलकमिंग है। बहुत खूबसूरत भी है, बहुत खूबसूरत भी है, और बड़ा रिच कल्चर भी है, फूड्स बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक कोई 500 यूथ को हम टारगेट कर रहे हैं जो कि आज़रबाईजान, पाकिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, जिस तरह उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इन कंट्री से यूथ को हम इकट्ठा कर रहे हैं। और जो टॉपिक है हमारी कॉन्फ्रेंस का वो रीजनल कनेक्टिविटी है, ओवरऑल थीम हमारा बहुत उम्दा। बट जिस पे हम काम करें वो इको टूरिज़म और क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो अगेन हमारा इसमें जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूथ बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज़, उनको पाकिस्तानी यूथ के साथ लिंक किया जाए और एक पॉजिटिव पाकिस्तान का और हमारा जो कल्चर है वो लिंक किया जाए। इसकी दूसरी सीरीज़ जो है हम वो एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम पाकिस्तान में करेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है हम जुलाई में करने जा रहे हैं। यही पूछना चाह रही थी कि बाहर ही क्यों, मतलब पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसी चीज़ होती, मतलब इतने बड़े लेवल की चीज़ आप कर रही हैं लेकिन बाकू जाके या आज़रबाईजान जाके हो रहा है, तो वही चीज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं हम लोग करते? अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर हमने हमारे हंड्रेड्स ऑफ द लोग जो यहाँ से ज़रूर जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, टर्की के अंदर हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया, और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने, हमारी टीम ने, जो कि पाकिस्तानी नौजवान हैं हमारे साथ कल्चरल वाइज के साथ काम करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हमने कुछ प्रेजेंटेशंस और कुछ सेशंस अरेंज किए टर्की की यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो सेशंस थे पाकिस्तान का टूरिज़म दिखाने के लिए। और पहला इंप्रेशन मैं आपको ये बताऊँ कि जब लोग हमारी वो खूबसूरत उस प्रेजेंटेशन को और इन एरियाज़ को देखने के बाद वो इस पर उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान नहीं आता। और इवन इस्लामाबाद की अगर आप पिक्चर्स दिखा दें तो पीपल डजंट बिलीव कि यार दिस कुड बी अ मोर मॉडर्न सिटी या इस तरह के शहर भी हो सकता है। तो हम वो टर्किश जो यूथ थे उनको हम पाकिस्तान लाना चाह रहे थे, और हमारा प्लान ये था कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो फेडरल टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री के साथ मिलके, इन सब कोई 50 के करीब लोग हैं नौजवान टर्की से यहाँ आए, टर्की से पाकिस्तान आए, और इनको हम अपने एरियाज़ विज़िट कराएं और ये हमारा प्रमोट करें इसको, और हम कल पूरी बाकी दुनिया को ये मैसेज दे सकें कि पाकिस्तान इज मोस्ट सेफ कंट्री फॉर द टूरिज्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से 90% से अबव जो उनके पेरेंट्स थे वो राज़ी नहीं हुए थे पाकिस्तान भेजने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे हम समझते हैं, आल्दो कुछ लोग आते हैं, मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं आते, बहुत सारे लोग आते हैं, नॉर्दर्न एरिया में बहुत सारे लोग जाते हैं। हमने लास्ट ईयर मलेशिया से कुछ लोगों को, कुछ फैमिलीज़ को होस्ट किया पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मेगा काम करने की ज़रूरत है, मेगा कैंपेन करने की ज़रूरत है, और सिर्फ टूरिज़म नहीं है। जब आप बाहर का किसी दूसरे कंट्री में आप जाते हैं या दूसरे कंट्रीज़ के लोग आपके यहाँ आते हैं तो वो एक इम्प्रेशन डेवलप करते हैं आपकी कौम के बारे में, आपके मुल्क के बारे में। तो ये पाकिस्तान का जो नेशनल लेवल पे ईमानदारी से, जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे कि
یہ ایک ایسا ایریا جس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بہت کم کام ہوا ہوا ہے. ویسے جو ٹورسٹ ہیں ان کے بھی کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جی. جگہ اگر آپ کہیں پر آئے ہیں تو اپنے ارد گرد صاف صفائی کا خیال رکھیں. ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ جب کہیں جاتے ہیں اتنی خوبصورت ہماری نشانیاں چھوڑ کے آتے ہیں جی, اتنی خوبصورت ہماری لینڈسکیپس ہیں, خوبصورت دریا ہیں, پہاڑ ہیں, لیکن جب کبھی بھی آپ ہائکنگ کے لیے جائیں یا ویسے ہی گھومنے نکلیں فیملی کے ساتھ تو آپ کو کہیں کوڑا کرکٹ نظر آئے گا, چپس کے پیکٹ نظر آئیں گے, تو خالی بوتلیں پڑی نظر آئیں گی, تو سگریٹس پڑے نظر آئیں گے. سو پلیز وہاں پہ قریبی ڈسٹ بنس لگے ہوتے ہیں, اور اگر ڈسٹ بنس نہیں بھی آپ کو ملتے تو پلیز ایک شاپر کو خالی کیری کیا کیجیے. وہاں پر آپ اپنا گاربیج اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لائیں, اور جہاں آپ کو ڈسٹ بن ملتی ہے پلیز وہاں تھرو کریں, وہاں پھینکیں, بجائے اس کے کہ اپنے ملک کو گندا کریں. میں تو یہ بھی دیکھتی ہوں سڑک پہ جا رہے ہیں, گاڑی کا شیشہ کھلتا ہے, اچانک سے کوئی چھپ کر کے باہر آتا ہے اور سڑک پہ گر جاتا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پاکستان بہت گندا ہے. تو پاکستان گندا نہیں ہے, پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اسے گندا کر رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی. نہیں, بڑی زبردست آپ نے بات کی. نہیں, جو ایکوریٹ بات ہے, جو فیکچوئل بات ہے وہ یہی ہے. اور دیکھیں بات وہی ہے, پاکستان کو جب تک ہم اپنا گھر نہیں سمجھیں گے نا, اپنا بیڈ روم نہیں سمجھیں گے, تب تک اس میں بہتری نہیں لے کر آ سکتے ہیں. ویسے ایک چھوٹی سی چیز میں کہنا چاہوں گی. ایک بات میرے بڑے عرصے سے دل میں, جب بھی کبھی میں کہیں اور باہر پاکستان سے جا کے ٹریول کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ فلیگس, ایون اگر آپ ٹرکی کی ہی بات کریں ریسنٹلی, کیونکہ میں ان کے کمپنی کی ایمبیسڈر بھی ہوں, تو ہم جب ٹرکی گئے تو ایئرپورٹ سے لے کے ہر بلڈنگ کے اوپر, ہر ہوٹل کے اوپر ان کا فلیگ لگا ہوا تھا. آپ کہیں نظر تھا, لیکن پاکستان کا فلیگ پتہ نہیں ایک ہی جگہ کہیں اسلام آباد میں دکھتا ہے, وہ دور کہیں لگا ہوا ہوتا ہے. دات سے کیوں نہ بھائی ہم بھی پاکستانی اپنا فلیگز نظر آ رہے ہیں, نیلے پیلے ہرے چاند تارے, مطلب نہیں بالکل پاکستانیت پروموٹ ہونی چاہیے, یونٹی پروموٹ ہونی چاہیے. ڈیوائڈ بہت بڑھ گیا ہے. شاہد صاحب اس وقت آڈینس دیکھ رہی ہے, ہم جو ہے نا بڑے سلیکٹیو ہوتے ہیں اسپیسز میں. اگر گھومنے جانا ہے مری چلے جائیں گے, گلگت چلے جائیں گے, 2-4 جگہوں کے نام ہم لوگوں کو پتہ ہے پاکستانیوں کے, اور ہڈن ٹریجرز ہیں جن کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کون کون سی جگہ ایکسپلور کی. میں آپ کو بتاؤں کچھ ایریاز جو ہے نا, پچھلے 3-4 سال اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں بہت سارے کچھ نئے ایریاز ایکسپلور ہوئے. ناردرن ایریاز میں خود کشمیر سے ہوں, اینڈ آنیسٹلی آئی کین ٹیل یو کہ میں جب بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتا ہوں اور وہاں پہ ہم گروپس کے ساتھ جاتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں یا ٹورزم کرتے ہیں, تو مجھے بہت سارے وہاں کے لوکل لوگ اور دوست کہتے ہیں کہ فلان جگہ پہ جائیں دیکھیں یہ, بٹ آئی کین ٹیل یو کہ آئی نیور گاٹ اٹریکٹڈ. ٹھیک ہے, کشمیر کے اندر جو یہ مظفر آباد پونچھ کا علاقہ ہے, اس کے اندر ایسے خوبصورت مقامات ہیں. آپ کے کبھی آپ نے یہ جو گنگا چوٹی ہے جس کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو کہ باغ سے اوپر ایک جگہ آتی ہے, اگر آپ اس گنگا چوٹی کی جب پکچرز دیکھتے ہیں اور آپ اس ایریا کو دیکھیں تو آئی کین ٹیل یو منیب سونیا کہ ایسی جگہ شاید تھائی لینڈ ملائیشیا میں بھی نہیں ہے. آپ ناردرن ایریاز کے اندر آپ کا خیبر پختونخوا بہت خوبصورت ہے. اور پھر جب پنجاب کے اندر ہم جاتے ہیں, آپ کے بہت سارے ایسے یہ جو میدانی علاقے ہیں, اس کے اندر اپنا ایک پوٹینشیل, اپنی خوبصورتی ہے. آپ گوادر اس وقت جو ہے, گوادر کے جو بیچز ہیں, اگر آپ کو بیچز کا ایکسپیرینس ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ گوادر کے جو بیچز ہیں ہمارے, جو پانی ہے اور جو بیچ ہے, یہ بہت صاف ستھرے ہیں, بہت اٹریکٹیو ہیں, بہت خوبصورت ہیں. مجھے دیکھنے کے بعد لگا ہی نہیں کہ یہ پاکستان کا گوادر ہے. پاکستانی پوائنٹ, لیکن بدقسمتی سے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اس ملک میں آپ نے نا کچھ ریلیجیس باؤنڈریز, کچھ اس طرح کی چیزوں کے اندر اتنا قید کیا ہے, اتنا زیادہ قید کیا کہ ہم نے کچھ بہت ساری عام اپارچونیٹیز مس کر دی ہیں. اگر آپ اس سے پچھلی حکومتوں کو دیکھیں تو آپ کچھ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی اس میں جو پلانس تھے, فار ایگزامپل بینظیر بھٹو کا جو 5 E's کا ایک ویژن تھا, اس کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک ٹورزم بیسڈ اکانومی ایک بڑا فیکٹر ہے. آپ جس علاقے کے اندر ٹورزم کو ڈیولپ کرتے ہیں, آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف لوگ آئیں گے, آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو فارن ریمیٹنس ہے, آپ کے ٹیکسز ہیں, امپلائمنٹ, بہت کچھ اٹیچ. آپ ایک ماڈل دیکھیں ہنزا کے اندر جو ٹورزم ڈیولپ ہوا, وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اسٹرکچرلی کسی نے ڈیولپ کیا, بلکہ وہ ایک NGO جو کہ وہیں کے لوگوں کے جو آغا خان نیٹ ورک ہے, انہوں نے اس وہاں پہ لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہے ٹورزم کے اوپر. اور اگر آپ ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں ابھی بھی پاکستان کے اندر کہیں جا کے بیٹر سروسز دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ ٹرینڈ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یو کین فائنڈ دیم ان دا ناردرن ایریاز ان ہنزا. آپ کو اسکردو میں شاید اتنی بہتر چیزیں نہیں ملیں گی جتنی آپ کو ہنزا میں ملیں گی, اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر اسٹرکچرل ایک کام ہوا ہے, ریفارمز کی گئی ہیں اور ایک آرگنائزیشن نے اس کے اوپر کام کیا. تو
یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان میں ہو. بالکل. شاہد صاحب سوری آپ کی بات کاٹوں گی کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہی ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ابھی آنے والے ہیں سمرز, فیملیز پلان کرتی ہیں ویکیشنز, آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر وہ پاکستان گھومنا چاہتے ہیں تو کون کون سے ایسے اسپاٹس ہیں جہاں وہ اپنی فیملیز کو لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, چونکہ آپ نے فیملیز کا کہا ہے تو اس لیے میں آؤٹ آف دا وے نہیں جا سکتا. شاید میں اور منیب تو جا کے ایکسپلور کرنا چاہیں گے کسی نئی پہاڑی کو, تو ضرور ناردرن ایریاز ہیں, کشمیر ہے, نیلم ویلی بہت خوبصورت ہے, آپ ضرور جائیں. لیکن جب جا رہے ہوتے ہیں آپ تو آپ اپنے ساتھ جو پریکاشنری میئرز ہیں, آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے ویدر کو جاننا, وہاں کے کلچر کو جاننا بہت ضروری ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات سونیا آپ کے اس چینل کی وجہ سے کہ یہ کلچر صرف لوکلی تو شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایمبیڈڈ ہیں کلچر کے اندر, لیکن آپ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں گرین پاسپورٹ ہوتا ہے اور آپ کسی دوسرے ملک کے اندر جب ایز اے نیشنلٹی پاکستانی شو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ذمہ داریاں ڈبل بڑھ جاتی ہیں کہ آپ اس کنٹری میں جا کے اپنے کلچر کو کیسے پریزرو کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اتنی ڈیٹیل میں ٹورزم کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بھائی میں نے تو سرچ کیا تھا کہ صرف پنڈی میں ہی خالی راول پنڈی اسلام آباد میں 34 فورٹس ہیں. اگر ہم انہیں کو ذرا اچھا کر دیں, آپ سوچیں 34 فورٹس 34 قلعوں سے ہمیں کتنی آمدنی نہیں ہو جائے گی, ہماری ٹورزم کو کتنا ہم پروموٹ نہیں کر سکیں گے. اور جہاں بھی کبھی پلیز جائیں کوڑا کرکٹ نہ پھیلائیں, جو چیزیں دیوانے گندی نہ کیا کریں, جس چیز کو آپ دیکھنے چاہتے ہیں وہ ایک اثاثہ ہے تو اس کو نہ خراب کیا کریں. پاکستان کو خوبصورت رکھیں, خود بھی خوبصورت رہیں اور پاکستان کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور پاکستان کو پروموٹ کریں. یہ ہمارا گھر ہے, ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے. اور اسی نوٹ کے اوپر انشاءاللہ آج کا پروگرام اختتام کرتے ہیں. آپ سب سے ہوگی ملاقات کل, تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور پاکستان زندہ باد.